बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आपकी सुख सवेरे जो है अच्छा आगाज़ हुआ होगा। हाँ जी। और मौसम की तो तेवर यही रहेंगे। बाकी ये है कि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और अब सिर्फ नवंबर है, फिर दिसंबर है। यानी मुझे चाय पीनी है, मेरी ज़बान इतनी लड़खड़ा रही है। अशफाक इसाक सत्ती, सदफ अब्दुल जब्बार, अशफाक इसाक सत्ती। और मैं ये कह रही थी कि दिसंबर है, नवंबर है और बस 2 महीने बाद 2025 है। यानी कि 2020 से लेकर जो साल तेजी से गुजरे हैं, हाँ। उन सालों का कोई काउंट ही नहीं रहा। सम टाइम आपको ऐसा फील होता है कि अभी हम 2023 में हैं, लेकिन हम एक्चुअली 2024 के एंड में आ गए। अच्छा, मैं तो ये नहीं कह ऐसे ही फील होता सकता। है? नहीं, मुझे इस साल ऐसा फील नहीं हुआ। इस साल के एक एक लम्हे को मैंने महसूस किया है, तो आई कांट से द सेम। तो फॉर माई ओन रीजंस, बट ये है कि यस, वक्त गुजरने का एहसास एट टाइम्स 2024 की शुरू होने से पहले मुझे ये लगता था कि मैं 2019 में स्टक हूँ। 2018-19 से आगे वक्त नहीं बढ़ पाया। और ये होता है एक फिनोमिना कि वो कहा जाता था पहले कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी और आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा until you reach a certain age। सारा इल्जाम वक्त पे डाल दें, हाँ। एक्सटर्नल फैक्टर पे डाल दें। आप टाइम पे लोग ना उठें, अपनी चीज़ें टाइम पे ना करें, फिर टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। चलें जी, अब जो लोग हमारे PCR अतराफ हर जगह हमारे समेत मौजूद हैं, उनका एक बड़ा एक देरीना मुतालबा सॉर्ट हुआ है। और वो मुतालबा था कि जो हर 15 दिन के बाद जिसको ज़ेर बहस लाया जाता है और उसके अंदर कमी या बेशी की जाती है, तो वह पेट्रोल का मामला, जिसके ऊपर हमारे प्रोड्यूसर साहब भी फरमा रहे हैं कि उसके ऊपर आ जाएं, ज़रा उसमें बात करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलें जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से कमी कर दी गई है और ये सिलसिला हम पिछले 2-3 दफ़ा से देख रहे हैं, जारी है। और इस बार जो पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता किया गया है, तो अब नई कीमत क्या है जी? 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गई है। ये आप देख भी रहे हैं पूरा ब्रेकडाउन। मतलब इसके अंदर ये ना कहें, आप ये कहें कि 50 पैसे नहीं, 1 रुपया नहीं, 1.5 रुपया नहीं, पूरे 2 रुपये कमी कर दी गई है और 2 रुपये 7 पैसे। और फिर ये है कि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो काफ़ी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि, और इसका ताल्लुक ये नहीं है कि हुकूमत हम पर बहुत ज़्यादा फजलो करम करना चाहती है अपना, उसका सीधा सा चक्कर ये है कि आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में कमी हो रही है और मुसलसल हो रही है, जिसकी वजह से ये असरात हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप ये सोचिए कि महंगाई से सिसकते हुए शहरियों के लिए यह बराह रास्त एक बेनिफिट है जो पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उनको मिल जाता है, वरना उसके असरात हमें कहीं दिखाई नहीं देते। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हम अक्सर बात किया करते थे कि भाई पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो क्या सस्ता होता है, क्या किराए कम हो जाते हैं, इसलिए भी की जाती है ना कि जब आप अचानक से देखते हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए तो फिर आप देखते हैं अगले दिन महंगाई, यानी कि जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, खाने पीने की जो अशियाँ तैयार बैठे होते हैं, उनमें इजाफा हो जाता है। और रीज़न तौजीहात ये दी जाती है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया, दीगर सब्जियां हो, कुछ हो, उनमें भी हम देखते हैं इस तरह इजाफा हो। और सदफ अब्दुल जब्बार, अगर आपने ये ग्रोसरी करने के लिए जाए ना, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि जो चीज़ें पहले बढ़ा करती थी साल में 8 महीने में, अब हर महीने 2 दफ़ा बढ़ती हैं। यानी कि आप ये देख रहे होते हैं कि भाई ये किस एतबार से, किस बुनियाद पे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। भले वो दूध की कीमत हो, खुला दूध हो या पैकेज्ड हो, उससे हट के मिर्चों की कीमत हो, सब्जियों की कीमत हो, हर चीज़ में इजाफा होता जा रहा है। आप गोश्त की कीमत ले लें, एक तो हमारे कमिश्नर साहब हम पे मेहरबानी करते हैं कि वो रेट लिस्ट जारी करते हैं, जिसको गालिबन वो खुद भी नहीं देखते, या हो सकता है जो हमारे इंतजामिया के अफसरान हो उनके घर पे गोश्त और सब्जियां उस रेट पे जाती हैं, तो वो हमें कहीं एक तो दिखाई नहीं देते हैं, हमें नजर नहीं आते, अवेलेबल नहीं होते। और जाहिर है इस सारी सूरत हाल में अवेलेबल हो सकते हैं, अब बात करना चाहते हैं जी। तो अगर खेलों से मुतालिक कोई इवेंट हो, तो वो रिमेंबर वो खेलों से मुतालिक इवेंट हो तो ऐसा करेंगे किसी दिन, हम फिर ओवरऑल ही फिर उनसे इस हवाले से बात करेंगे। चलें जी, ये तो बात हो गई, थोड़ा हमने देखा कि आवाम को इस मद में रिलीफ मिल रहा है पेट्रोल प्राइस की मद में। अब ज़रा आ जाते हैं हम सियासी मामलात पर। और सियासी मामलात में इस वक्त हम देख रहे हैं जो वज़ीर आला KP हैं, उनकी एक तरीके से अगर कहा जाए जारहाना जो बयानात हैं वो सिलसिला जारी है और वो बार बार वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग ज़ाहिर है जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में है, वफाक में है, तो जब भी वो आना चाहते हैं इस्लामाबाद एहतजाज के लिए किसी और सिलसिले में, तो काफ़ी ज़्यादा फिर बयानात उनके भी आते हैं। अब ये कहते हैं जी कि पंजाब पुलिस को वार्निंग दी और कहा दोबारा हत्थे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं और पेशावर ले आऊँगा। वज़ीर आला KP ने कहा कि कोई भी किसी का हुक्म इस तरह का ना माने जो वो अपने हवाले से कह रहे हैं, और कोई रुकावट डाली गई तो फिर हम जो हमारी यानी कि प्रोविंस की जो मशीनरी है उसका फिर वो इस्तेमाल करेंगे।
چلیں جی، اب جو یہ بیانات ہیں اور جو تقاریر ہوئی تھی اسٹیج سے، اس پر اب یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ ان تقریروں پر مقدمات بنائے جائیں گے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اب وزارت قانون وفاقی پروسیکیوٹر جنرل نے فیصلے کی توثیق کر دی ہے، جبکہ وفاقی کابینہ سے باضابطہ طور پر اس کی منظوری لی جائے گی، تو یہ طے ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فیصل کریم کنڈی صاحب، السلام علیکم۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت آپ کے صوبے سے ظاہر ہے کہ آپ اس کے اندر وفاق کے نمائندے ہیں، اور جس طرح کے وزیر اعلیٰ صاحب پہلے بیانات ان کے آپ کی حد تک محدود رہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کنٹرول کریں گے، وہ کریں گے، پھر بجلی سے متعلق ان کے بیانات آئے کہ بجلی بند کر دیں گے، ایک بٹن دبائیں گے یہ ہوگا، پھر افغانستان سے متعلق خارجہ پالیسی سے لے کے انہوں نے جو بیان دیا، پھر اسلام آباد پہ چڑھاوا، اب سلسلہ رک نہیں رہا۔ تو کبھی آپ نے بات کر کے ویسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ویسے تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک صوبے کا نظم و نسق وہ سنبھال رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ وہاں پر آئینی لحاظ سے بیٹھے ہیں، کوئی جواب آیا ان کا؟ کبھی کوشش کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ان کے ساتھ بات کرنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے۔ میں جب میں نے اوتھ لیا تھا گورنر کا، تو میں نے ان کو ایک بڑے پازیٹیو میسیج دیے تھے کہ ہم نے صوبے مل کر کام کرنا ہے، صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ کوئی ایک ہفتہ 10 دن میں دی ہوں تو یہ سمجھے کہ میں شاید کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں یا ان کو کوئی ایم پی آئی میں نے ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی جو ان کی لہجے اس میں جواب دیا۔ تو پھر میں نے بھی سمجھا کہ ان کو، کیونکہ وہ میرے علاقے کے مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور وہ کیسے نپٹا جاتا ہے، تو پھر میں نے بھی ان کے ساتھ اپنی طریقے سے جو ہے جو بھی ان کے بیانات جوابات دینا شروع کیے۔ کیونکہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے کسی سوال کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آپ نے ابھی جو باتیں کی کہ انہوں نے یہ بات کی تو اس پہ کون سے پہ عمل درآمد ہوا؟ انہوں نے کہا میں گورنر ہاؤس کی یہ کر دوں گا، میں تربیلے میں جا کے سوئچ آف کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں ڈنگ کر دوں گا۔ کون سی چیز پہ عمل درآمد کیا؟ اب تو اپنے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، تو اب تو جو ان کے سیاسی مسیح ہیں اس وقت، مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے دربار میں ہمیشہ یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں اس اضطراب سے نکالا جائے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو ہمیں پرچی کرتے تھے نا، یہ خود پرچی پہ آئے ہوئے ہیں، فارم 47 کرتے۔ کل تو مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا جو ان کے اتحادی تو نہیں ہے لیکن ہم درد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہیں، وہ انہوں نے بھی کہہ دیا۔ یہ بھی تو کنڈی صاحب سب کو ہی کہہ دیا نا، انہوں نے تو وفاق میں بیٹھے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہہ دیا، تو وہ تو اگر کے پی جعلی پارلیمنٹ، تو پارلیمنٹ کو بھی جعلی کہہ رہے ہیں، ہم پہ تو یہ، تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کے پی کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر کیا پارلیمنٹ کے لیے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ؟ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہم پہ تو یہ سب کہہ رہے تھے نا کہ وفاق میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں تو جعلی الیکشن ہے اور کے پی کا الیکشن حلال ہے۔ اب تو مولانا صاحب نے کہہ دیا کے پی کا بھی ساتھ حرام ہے کیونکہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو یہ اتنے، اگر اسد کیسر صاحب وغیرہ بڑے جو ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو پہلے مال غنیمت جو مولانا صاحب کے انہوں نے لوٹا ہے وہ تو واپس کر دیں، اور پھر سی ایم صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ جب یہ اپنی پارٹی کو بتائیں کہ جب یہ روپوش تھے تو کن کے مہمان تھے، تو یہ بتائیں گے تو ان کی پارٹی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے پارٹی میں بھی میر جعفر اور بھی سارے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں بتاؤں گا، مجھے تو پتہ ہے کہ وہ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، کیسے۔ یہ روپوشی کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو وہ 9 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے، اس کے اوپر تو کلیریفیکیشن آئی تھی، اس سے 9 گھنٹے کا تو ایک دیکھیں 9 گھنٹے کا تو ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف کے پی اسمبلی کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ چیف جسٹس آف دی پروونس 7 گھنٹے غائب تھے، کہیں پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ تھے، نہ ان کے ڈرائیور کو پتہ تھا، نہ ان کے بھائی کو پتہ تھا، ان کے سی ایس او کو پتہ تھا، اسپیشل برانچ کہاں پر تھی، پولیس کہاں پہ تھی، ڈرائیور کہاں پہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ مطلب ہے کہ ایک یہ سارے فلمی اداکار ہیں نا۔ اب دیکھیں، ان کا سی ایس او بھی نہیں تھا، اسپیشل برانچ بھی نہیں تھی، کے پی ہاؤس سے نکل گئے، ڈرائیور سے چابی لے لی، اکیلے گاڑی چلا کے 7 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو بعد میں سنجیدگی ہوئی، حالانکہ ہم شام کے بعد تو ہر کسی کی اپنی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو ہم زیادہ نہیں پتہ کرتے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب شام کے بعد کہاں پر ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ جب ان کی پارٹی کو پتہ چلے گا کہ جب یہ الیکشن کے دوران غائب تھے، یہ کس کے مہمان تھے اور انہوں نے الیکشن کیسے مینیج کیا، تو پھر ان کی پارٹی بھی ان سے پوچھے گی کہ آپ بھائیجت کیا ہیں۔ اب ان کو اور طریقہ نظر نہیں آ رہا، یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ اور وفاق، صوبہ اور پنجاب لڑیں۔ یہ آج سے اس کام میں نہیں ہے، ان کے اوپر پہلے بھی اپنے صوبائی وزیر کے قتل کا الزام ہے، ان کے اوپر پہلے 9 مئی کے بھی الزامات ہیں، ان کے اوپر شہد کی بوتل کے بھی الزامات ہیں۔ کوئی اچھے الزام بھی سیاسی طور پر لگ گیا ہوتا تو پھر بھی ہم مان لیتے کہ پریونٹ کیسے کیا جائے، کیا کرے وفاق، کیا کرے، اور ایز گورنر آپ کیا کر سکتے ہیں ساری صورتحال میں؟
دیکھیے پہلے تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہم اس پہ جب آ رہے تھے تو ہمارے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں. ذرا بتائیں کون سے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ ہم بھی پولیٹیکل اگر ورکر ہیں ہم بھی جا کے ان کی جو ہے تیمارداری کریں گے، لیکن اب بتائیں تو صحیح نا کون سے اسپتال میں کون سی گولیں لگی ہیں، کون سے اسپتال میں زخمی ہیں، تاکہ فوٹیج تو آ جائے نا کہ فلاں فلاں اسپتال میں اتنے لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ڈرامہ بازیاں ہیں. اور تھوڑا سا جب وہ غائب ہوئے تھے ان کا تھوڑا سا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اب سلو موشن میں کام کرتے ہیں، نہ پنڈی پہنچ سکتے ہیں. دوسرا پروگرام ہے جس میں یہ یو ٹرن لے کے واپس چلے جاتے ہیں. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ان کی انہوں نے بیان دیا ایک تو آپ نے یہ امپریشن دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور صرف بیان بازی کی حد تک اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومتی مشینری استعمال کروں گا وہاں پر اگینسٹ پنجاب. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دعوے میں یا اس بیان میں کوئی صداقت ہے، اس طرح کا کوئی ایکشن اٹھائیں گے وہ؟ صرف ہوائی گولہ باری ہے. اپنے جا کے اپنے صوبے کی پہلے لا اینڈ آرڈر کے اوپر سوچیں. آپ سے ہاتھ سے جا رہا ہے، آپ کا آدھا صوبہ میں نو گو ایریا بنا ہوا ہے، وہاں پر دن دہاڑے لوگ جو ہیں لوگوں کو چیک پوسٹیں بنا کر جو ہیں گاڑیوں کو روک کے جو ہے وہ کرتے ہیں. اپنے ضلع میں جا کر دیکھیں، اپنی تحصیل میں جا کر دیکھیں. وزیر اعلیٰ صاحب جس جگہ سے تعلق ہے آج تک اپنے گھر نہیں جا سکے. ان کی یہ پوزیشن ہے لا اینڈ آرڈر کی. وہاں پر پچھلے دنوں پاڑے چنار میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. یہ کہتے ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یا کرپشن، یا کہتے ہیں ہم نے کہاں پہ دھرنا دینا ہے، کہاں پہ جلوس نکالنا ہے، کہاں پر ناچ گانا کرنا ہے. ان کو اپنے صوبے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا لیکن ایک چیز فرمائیے گا فیصل کریم کنڈی صاحب، ہم یہ نارملی دیکھتے ہیں کہ آج کل دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی چیز نہ آئے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھنے کی صلاحیت کافی حد تک رکھتے ہیں. تو پھر عوامی پذیرائی ان کو کیوں کر حاصل ہے؟ جب ہم یہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے اطراف اچھا خاصا جنب غفیر ہوتا ہے، تو لوگ تو اب بول پاتے ہیں، لوگ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور اگر ان کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ ذرا اپنے نمائندے ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی، پاڑے چنار سے پوچھیں کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کیا سچویشن ہے. سوات میں جس طرح آپ نے فورنرز کو مس ہینڈل کیا ہے، آپ دیکھیں وہاں پر صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے بڑا خدا نخواستہ واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن ہمارے ایک پولیس نوجوان تو شہید ہو چکے ہیں نا. جو ہوا ہے مطلب ایک کوتاہی، اتنی نالائکی. اور اسٹیٹمنٹس کبھی آپ کے صوبائی وزیر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاڑے چنار میں ایرانی ساختہ میزائل چل رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آ رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس 11 ایمبیسڈرز آ رہے ہیں. 20 نے جانا تھا، 11 گئے. تو یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو اپنے صوبے کے متعلق نہیں پتا کہ ہمارے صوبے میں کیا موومنٹ ہو رہی ہے. میں آپ جا کر اپنے نمائندوں سے پوچھیں جو ان علاقوں میں ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کیا سچویشن ہے. لوگوں کو جو ہے اس وقت جو ہے اپنی جانوں کا جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنی جانیں کیسے بچائیں گے. آپ نے صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، آپ اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. کوئی آج تک آپ بتائیں کہ کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہو، یا آپ نے بتائیں آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس فوج کے خلاف قراردادیں پاس کرنے کے بلاتے ہیں. یہ بیانات جو ہے اب یہ کیا آپ معاملہ ایسکیلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کتنے ٹائم کے لیے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ احتجاج کریں گے تو کیا اس طرح کے بنیاد آئیں گے؟ اور پھر جب یہ اپنی خواتین کا بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت پہ یا نون لیگ پہ یہ کہتے ہیں وہ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں. وہ کیا صرف مریم نواز ہی خاتون ہے اور جو ہماری خواتین ہیں جیلوں میں قید، کیا وہ خاتون نہیں ہیں؟ کیا وہ خواتین نہیں ہیں؟ تو یہ جو ایک ان کا سینٹیمنٹس ہے جو وہ اپنے ورکر کے کو بھی دکھاتے ہیں اور ان تک کنوے کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈریس ہونے چاہیے ایشو؟ یہ بتائیں کہ ان کی اس وقت خواتین کارڈ کہاں پر تھا، ان کی وہاں پر ان کا جو ہے نظریہ کہاں پر تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور عید کی رات کو جیل اسپیشلی کھولا گیا کہ آپ اس کو جیل شفٹ کریں اسپتال سے. اس وقت ان کا نظریہ کہاں پر تھا؟ مریم نواز کو گرفتار کیا اس وقت آپ کا خواتین کارڈ کہاں پر تھا اور نظریہ کہاں پر تھا؟ یہ صرف خواتین کو ڈھال بناتے ہیں. اگر کوئی خاتون پالیٹکس کرے گی اور اسٹیٹ کے خلاف بات کرے گی اور حکومت کے خلاف بات کرے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا آپ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے آپ اسٹیٹ کو بھی گالیں نکالیں، آپ حکومت کو بھی گالیں نکالیں، آپ فوج کو بھی گالیں نکالیں کیونکہ آپ خاتون ہیں. جب آپ پالیٹکس کریں گی، ایکول رائٹس مانگے گی، تو پھر جو پاکستان کے آئین کے مطابق سزا ہوگی وہ مجھے بھی ملے گی، آپ کو بھی ملے گی اور کوئی خاتون. اب ذرا یہ فرمائیے گا فیصل کریم کنڈی صاحب کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت، جس طرح کے ان کے بیانات ہیں اس کے اوپر بعد میں جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ اس کو ایک وہ بیان پہلے آیا کرتا تھا نا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات پیش کی جا رہی ہے ایک شخصیت کے بارے میں، اب وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور
ایٹ ٹائمز پی ٹی آئی کے رہنما اس کو سپورٹ بھی نہیں کر پاتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لیے فائدے مند ہیں, ان کی پارٹی بینیفیشری ہے اس کی, یا اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ان بیانات سے؟ دیکھیں پہلے تو ہے نا آپ اس کو سنجیدہ نہ لیا کریں, میں اکیلے ان کے لیے کافی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو یہ روپوشی کا ان کا ٹائم تھا, جس طریقے سے یہ وزیر اعلیٰ بنے, اور پھر ڈیفینیٹلی جب آپ کو لاٹری میں چیف منسٹری ملے ہوگی تو پھر تو آپ کسی نہ کسی کہنے پہ کام کریں گے نا. تو وہ خود جب عمران خان صاحب کی بہن کہتی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران باہر ہے, عمران کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کسی طریقے سے مجھے این آر او مل جائے, اور پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ کھڑے لیڈران اس جیسے وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے اسے این آر او نہ ملے اور جیل کے اندر ہے اور ہم باہر مزے لوٹ کریں. جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے کہنے پہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے. یہ ایک بہت, آپ جب ٹائم آئے گا اور آپ کو پتہ چلے کیسے بنے تو پی ٹی آئی والے بھی جو کریں گے ان کے ساتھ ہو. جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں آپ بھی پریشان ہیں, حکومت بھی پریشان ہے. نہیں, کون پریشان ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. میں کہا میں اکیلے ہی کافی ہوں ان کے لیے, آپ فکر ہی نہ کریں, کچھ نہیں ہونا. لیکن ہوائی فائرنگ ہے, ڈائلاگ ہے, کچھ نہیں. لیکن جو ایک شہد کی بوتل کے پیچھے, میری بات سنیں, جو ایک شہد کی بوتل کے پیچھے اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہا تھا وہ مقابلہ کرے گا ریاست کا اور حکومت کا, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن گورنر صاحب جس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کافی ہوں, لیکن آپ تو اس طرح کے بیانات نہ ہم نے آپ کو کبھی دیتے دیکھا اور نہ آپ سے توقع کر سکتے ہیں اس طرح کے بیانات یا اس طرح کا طرز گفتار. تو پھر کیسے مقابلہ کریں گے پھر آپ؟ میرے علاقے کیا, مجھے پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, آپ اس سے بے فکر رہیں, میں کافی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کچھ دیکھیں, جب آپ کو کھانسی زکام ہوتا ہے آپ ایسی دوائی لیتے ہیں جس سے آپ کو نیند بھی آتی ہے, تو کبھی کبھی یہ صاحب جو ہے دوائی لیتے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے, تو اس کا بھی جو ہے لیگل ایکشن کی بات تو نہیں کر رہے, جیسے کہ حکومت نے طے کر لیا ہے مقدمات بنیں گے مزید تقریروں پر, تو یہ کورس لیا جائے گا, کیا کیا جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وفاقی حکومت کی کمزوری ہے. جب یہ لوگ حکومتی املاک پہ حملے کر رہے تھے, گریڈ اسٹیشنوں پہ دوڑ رہے تھے, ان کے ایم پی ایز, ایم این ایز اور یہ خود, اگر حکومت اس وقت ایکشن لیتی, ان کی پولیس جو وہاں پر ہے اس وقت کو گرفتاری کرتی, آپ کسی گریڈ اسٹیشن میں گھس سکتی ہیں, اب میں کسی گریڈ اسٹیشن میں جا سکتا ہوں, اگر عام شہر کسی گریڈ اسٹیشن میں جائے گا اس کو جو ہے نا ایف آئی آر بھی ہوگی, اس کو سزا بھی ہوگی. انہوں نے ڈھیل دی ہے, اگر یہ اس وقت ان کا بندوبست کر لیتے تو ان کی جرت نہ ہوتی. تو ان کا بندوبست کرنا پڑے گا, جو بھی غلط ایکٹ ہوگا جب تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی, جب تک آئین کو فالو نہیں کیا جائے گا, قانون کو فالو نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. چلیں, تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی. اور اچھی خبر ہے سندھ والوں کے لیے, کیسے کہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ اب ظاہر ہے اب تو جدید دور بھی ہے, آن لائن بہت ساری سروسز فراہم کی جا رہی ہیں. پہلے ہی ہوتا تھا آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے, رینیو کروانا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, شناختی کارڈ کا ہے, اسی طریقے سے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو کافی دن انتظار بھی کرنا پڑتا تھا, جانا پڑتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں جی گھر بیٹھے چیزیں کیوں نہیں ہمیں مل جاتی. تو اب سندھ حکومت نے کیا کیا ہے؟ سندھ حکومت نے یہ کیا ہے کہ آن لائن سہولت کا آغاز کر دیا ہے, اور پھر ہے یہ کہ پہلے مرحلے میں لرننگ اور انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے ٹریفک پولیس سندھ کی ایپ پر اپلائی کیا جا سکتا ہے, اور لرننگ لائسنس حصول کے 42 دن بعد مستقل یا پکا لائسنس مل جائے گا اور یہ گھر پہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. یہ ویسے بڑی اچھی سروس ہے ان کی. ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا صاحب اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں وہ پہلے آپ ذرا دیکھ لیجیے. لائسنس آپ گھر میں بیٹھے ہوئے یوزنگ یور موبائل ہماری اس ویب سائٹ پہ جائیں, خود کو رجسٹر کرائیں, پیمنٹ کریں اور گھر بیٹھے ہوئے پرنٹ آؤٹ لیں. آپ کا جو لرنر لائسنس ہے وہ آپ کو آپ کے پاس موجود ہوگا. 42 ڈیز آپ گاڑی سیکھیں اور 42 ڈیز کے بعد 11 ہماری برانچز ہیں سندھ میں, ان میں کسی بھی برانچ پہ جا کے آپ اپنا پکا لائسنس بنوا لیں. انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ جو کہ پہلے صرف ہماری کلفٹن برانچ میں ایشو ہوتی تھی, اب 11 کی 11 برانچز میں آپ پرسنلی وزٹ کر کے بھی بنوا سکتے ہیں, اور آن لائن جا کے خود کو اسی طرح سے رجسٹر کرائیں. کہیں بھی بیٹھے ہوئے, امریکہ میں ہو, کہیں پہ بھی ہوں, پاکستان کے ایڈریس پہ آپ کو 2 دن کے اندر انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ مل جائے گی. چلیے, تو لرننگ اور انٹرنیشنل لائسنس آپ کو بڑی آسانی سے گھر بیٹھے مل جائے گا. اور انٹرنیشنل جو لائسنس ہے اس کے پریکوزٹ کیا ہیں, کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, چلے اس پر بات کر لیتے ہیں. اور کیا وہ ویلڈ بھی ہوگا کہ نہیں, دوسرے مانیں گے یا نہیں مانیں گے. کامل عارف ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کامل تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بتائیے ایپ ہے اور اس ایپ کے تھرو کیسے لوگ کنیکٹ ہوں گے, کیا پروسیس ہے؟ اچھا, یہ ابھی اپلیکیشن نہیں ہے, اپلیکیشن میں آگے جا کے اس کو ڈیولپ کر دیں گے. ابھی یہ صرف ایک لنک ہے, یعنی کہ آپ اپنے گوگل کے اوپر سرچ کریں گے
वेब लिंक है, उसमें आप dls.online.sindhpolice.gov.pk और सिंध पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसका लिंक मौजूद है। आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, खुद को रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद वो 2 ऑप्शंस देगा। एक ऑप्शन ये है कि जिसमें आप लर्निंग हासिल कर सकते हैं। लर्निंग वो जो अभी ड्राइविंग सीख रहा है, पहली दफ़ा सीख रहा है, तो उसको लर्नर लाइसेंस चाहिए होता है। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जब तक परमानेंट लाइसेंस नहीं बनता, जब तक आप लर्निंग लाइसेंस हासिल करके 42 डेज का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद फिर आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे लाइसेंस ऑफिस। अच्छा, लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैं देख रहा हूँ कल से खबर के बाद, लोग ये समझते हैं कि लर्निंग यहाँ से ऑनलाइन हासिल कर लेंगे, उसके बाद हमारा लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस के लिए टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन लर्निंग आपके लिए, क्योंकि लोग कहते थे एक लर्नर बनाने के लिए और लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए हम जाएं, लाइन में लगे, और उसकी फीस भी 100 रुपये और उससे ज़्यादा टाइम और वक्त लग जाता है। तो लर्निंग जो है, लर्निंग लाइसेंस जो है, अब वो आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, दूसरी स्टेज के ऊपर आप जितने पाकिस्तानी हैं वो बाहर जब ट्रैवल करते हैं तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो उनके पास। वो अब दुनिया भर में आपने देखा है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर ऑनलाइन रेंटा कार सर्विस जो है बड़ी इजीली अवेलेबल होती है, और लोग टैक्सी के किरायों से बचने के लिए अपनी रेंट पे जो घूमने जाते हैं वो करते हैं, तो उनको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता था। अब वो क्या था कि सिर्फ डिफेंस में पूरे कराची में और पूरे सिंध में एक ही ब्रांच थी, यानी कि अगर सिंध का कोई शहरी है तो उसको कराची आके डिफेंस की एक ब्रांच से वो लाइसेंस लेना था। अब वो ऑनलाइन घर बैठा हुआ सिंध का कोई भी शहरी ले सकता है। अच्छा, इसके अलावा वैसे तो नॉर्मली ये जो ऑनलाइन इंटरनेशनल लाइसेंस की शर्त है वो वैलिडिटी मैटर करती है। आपको पता है कि किस तरह वो देखते हैं। इस्लामाबाद में ये था कि उसके लाइसेंस पे आप ऑलरेडी ड्राइव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। आई वंस ट्रैवल अब्रॉड, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई डू यू नो हाउ टू ड्राइव? मैंने कहा यस। कहते हैं डू यू हैव अ लाइसेंस ऑफ योर नेटिव कंट्री? मैंने कहा यस। कहते हैं शो अस एंड ड्राइव। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप जो आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो आपका एग्जिस्टेंस लाइसेंस है, लेकिन आपका देखें 2 तरह के लाइसेंस है। एक लाइसेंस वो है जो आपका नॉर्मल लाइसेंस है, और एक वो है जो इंटरनेशनल लाइसेंस है, जिसे आईडीपी हम कहते हैं। आईडीपी लाइसेंस दुनिया में एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि जब तक आप उनको इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं दिखाएंगे वो आपको गाड़ी पे आपको चलान करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, इसमें जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं और जिनके पास ऑलरेडी आईडीपी था या नहीं था, और वो सिंध के रहायशी हैं, जिनका ताल्लुक सिंध से है, यानी कि जिनके पास सिंध का लाइसेंस है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क से बैठ के डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और वो अपने पाकिस्तान के किसी एड्रेस के ऊपर मंगवा लें और फिर अपने बाहर मंगवा के यूज कर लें। ओवरसीज के लिए, या जो यहाँ से कोई टूरिस्ट जाना चाहता है, एज ए टूरिस्ट जाना चाहता है, वो ये लाइसेंस लेके टूरिस्ट के लिए भी है ये सहूलत, और जो बंदा वहाँ पे रह रहा है, जब जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, और लेकिन उसके पास लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या वो लाइसेंस हासिल करना चाहता है इंटरनेशनल, तो वो अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। वो ऑनलाइन अप्लाई करके अब उसको जो ट्रैफिक पुलिस है, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है, ये इंटरनेशनली डिलीवर नहीं करेगी, ये आपको लोकल एड्रेस के ऊपर डिलीवर करेगी। इसके अंदर फिर ये चीज़ भी मैटर करती है ना कि उस मुल्क में हमारे इस कार्ड की क्या वक़्त है, बिकॉज ये मैटर करता है उनके अपने ड्राइविंग के। आपको पता है बड़े सख्त, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के जो कवानीन है वो बहुत सख्त हैं। जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जितने ऑलमोस्ट बड़े मुल्क हैं वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें आपके जो टूरिस्ट कंट्री, दुबई में थोड़ा सा सख्ती करते हैं, वो अपने लाइसेंस को वो करते हैं। अदरवाइज आपके जितने ममालिक हैं उधर आपका आईडीपी चलता है। वैसे दुबई में भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये कि आपके पास ना लाइसेंस हो, उससे बेहतर है कि आपके पास आईडीपी हो, आप कम से कम उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि दुबई के कवानीन थोड़े से फ्लैक्चुएट करते हैं। बाकी आप दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर अपना आईडीपी लाइसेंस यूज कर सकते हैं। अच्छा कामिल, एक जो बड़ा मसला है जो आई थिंक मुझे लग रहा था कि वो सॉर्ट होगा, मुझे भी लग रहा था, अशफाक और हम यही बात कर रहे थे, लाइसेंस रिन्यू करवाना। जी एग्जैक्टली, मतलब वो तो हमें घर बैठे मिल जाना चाहिए, उसके लिए भी जाके लाइन लगनी चाहिए। हम तो ऑलरेडी बनवा चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं, सारा कुछ करने के बाद। इसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि रिन्यूअल जो है ना, वो ज़्यादातर लोगों का वही होता है कि एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू कराना है। बिल्कुल जैसे शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यू कराना होता है। तो उसमें आप देखेंगे उस कॉलम के अंदर एक रिन्यूअल का ऑप्शन पुलिस ने रखा है, उसको 15 से 20 दिन के अंदर एक्टिवेट कर देंगे। उसमें एक कानून है जो ड्राइविंग लाइसेंस का एक अपना मेजर कानून बना हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं कि उसका मेडिकल होना ज़रूरी है जो रिन्यूअल कराएगा। अच्छा, जैसे कोई किसी के साथ आई टेस्ट हो,
ٹھیک ہے نا, خاص طور کے اوپر آئی ٹیسٹ ہو. اب ایک بندے نے مثال یہ کہتے ہیں کہ جی 2 سال پہلے لائسنس حاصل کیا تھا, اب اس 2 سال میں خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی انجری ہو چکی ہے, کسی کے ساتھ ہاتھ کا پرابلم ہو چکا ہے, جانا ہی پڑے گا. نہیں جانا نہیں پڑے گا. اب سندھ جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہے وہ ہاسپٹلس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے, سرکاری ہاسپٹلس کے ساتھ. تو وہ کہہ دیں گے ان کے پاس 2 آپشنس ہیں آپ کے پاس, کہ آپ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا اٹیچ کر دیں آن لائن, ایک فون کر کے. اب وہ آپ کے اوپر ہے, لیکن وہ آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے. اب وہ سرٹیفکیٹ آپ لے کے, اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ نہیں جاؤں اور میں آن لائن لے لوں, تو آپ وہ لسٹ آ جائے گی کہ کون کون سے ہاسپٹل ہیں, جیسے جنا ہاسپٹل ہے, سول ہے, یا جو بھی ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جب میں سڑک پہ ڈرائیونگ کے لیے نکلتا ہوں تو وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے گلی محلوں سے ہٹ کے باہر انڈر ایج ڈرائیور, جن کے لیے لائسنس کیا, جن کا بے فارم بھی شاید ان کے پاس اویلیبل نہ ہو. پھر دوسرا جو ہمارے بھائی جو مزدے چلا رہے ہوتے ہیں, ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس لائسنس نہیں دیکھا, ان کے پاس نذرانہ دینے کے لیے جو ہوتے ہیں مختلف اماؤنٹس طے ہوتے ہیں, اور یہاں پر بھی باہر جا کے دیکھنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کے لیے دارا صاحب نے کچھ اپنی, اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ دارا صاحب کی ڈومین نہیں ہے. یہ دارا صاحب, اقبال دارا صاحب جو ہیں, یہ DIG ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہے. چیمہ صاحب ہیں, وہ چیمہ صاحب ہیں, وہ چیمہ صاحب ہیں, وہ DIG ٹریفک ہیں. وہ یہ ان کی ڈومین ہے کہ انہوں نے, یہی سوچ رہا تھا, اچھا کیا کہ آپ یہ 2 بالکل الگ ہیں, یعنی کہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور DIG ٹریفک نے اس کو ریگولیٹ کرانا. صاحب نے کیا پرسویٹ کیا ان لوگوں کو کہ جو دارا صاحب کے پاس جائیں کہ لائسنس بنوا سکیں؟ دیکھیے یہ ماضی میں صرف امیر شیخ صاحب جب ایڈیشنل IG کراچی لگے تھے تو اس دور میں صرف ایک سختی ہوئی تھی, تو یہ ایک واحد ٹینیور تھا جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے لائسنس بنوانے جا رہی تھی. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. یہ تو نارملائز ہو گیا. میں حیران ہوں کہ انڈر ایج ڈرائیورز آپ کو, اسکول کے بچے آپ کو نظر آئیں گے بائک چلاتے ہوئے, انفارچونیٹلی آپ کو نظر آئیں, اور ایسے. اور میں حیران ہوں, اور افسوس کی بات ہے ان اسکول والوں کے لیے کہ جو بچے آ کے وہاں پر میٹرک سے نیچے کا, میٹرک سے کا بچہ, میں بھی ابھی آ رہا تھا تو اسکول گوئنگ جو ہے یونیفارم بیگ باندھے ہوئے جو ہے وہ لڑکے جا رہے تھے. ایسا المیہ ہے, 3 بچے بیٹھ کے جا رہے ہیں, بچیاں بیٹھ کے جا رہی ہیں, اور میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ بھائی میٹرک کا بچہ ظاہر ہے 18 سال سے کم عمر ہی ہوگا نا, تو اسکول والوں کو نظر نہیں آتا کہ وہ بچوں کو اجازت دیتے ہیں. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹس کو بھی اس چیز پہ سپرویژن رکھنی چاہیے. آپ نے کر دی ابھی ریکویسٹ, ہماری پولیس اس کو یہ اس کے اوپر کوئی کیمپین چلائیں, بیکاز یہ اب نارملائز ہو گیا ہے. اچھا ویسے میں تھوڑی سی ایک بات بتاؤں, اچھا ٹریفک پولیس تھوڑی سی سختی کرتی ہے نا, تو اس میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایشوز بھی آتے ہیں. نہیں سر. اچھا دوسری بات یہ, سوشل میڈیا کا اچھا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اب دیکھیں اب 2 طرح کی سختی ہے. ایک سختی یہ ہے کہ آپ نے بچوں والی بات کی, آپ ان کو پکڑیں. اچھا ان کو پکڑ کے آپ ماں باپ کو, ان کے پیرنٹس کو بلا کے ان کے ہینڈ اوور کریں, آپ اس کو ریگولیٹ. ابھی کیا ہوتا ہے, گاڑی آپ کی چل نہیں رہی ہوتی, کراچی شہر کے اندر کھڈے ہیں, آپ کی سپیڈ آپ دیکھیں 10-20 سے اوپر جاتی نہیں ہے, اس میں آگے ٹریفک والا کھڑا ہوتا ہے, سیٹ بیلٹ نہیں لگائی. ٹھیک ہے, ویسے قانونی طور پہ لگانی چاہیے, قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے آپ کو. لیکن بات یہ جس شہر میں گاڑی کی سپیڈ نہیں چلا پا رہے آپ, وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں گاڑی روک کے. اب وہاں پہ کیا ہے کہ ٹریفک پولیس والوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس خلاف ورزی پہ روکنا ہے. یعنی کہ رانگ سائڈ آپ نہیں روک رہے ایک بندے کو جانے پہ, لیکن ایک سیٹ بیلٹ والے کو روک رہے ہیں آپ. تو سب سے پہلے کراچی شہر میں روکنا دونوں کو چاہیے, لیکن سب سے زیادہ میں اگر پرائورٹائز کروں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ رانگ سائڈ جانے والے کو روکیں. جو رانگ سائڈ بند ہو جائے گا تو ٹریفک کا بہتر ہو جائے گا. زندگی کی بات آپ کی بڑی میٹر کرتی ہے, آپ کی زندگی خطرے میں اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے. بالکل کہہ رہا ہوں, لیکن کراچی میں گاڑی ایکسیڈنٹ کے لیے اسپیڈ ہونا تو ضروری ہے. نہیں, recently what happened, a friend of mine who was an anchor at a TV channel, Abdullah Hassan, he passed away. کیوں شارع فیصل پہ ایکسیڈنٹ ہوا, سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا تھا. اب دیکھیں نا, اب شارع فیصل کے پیچز ہیں, اب رات کے وقت بالکل خالی سڑک ہے, اب اس کے اوپر لوگ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں. اب میں تو ڈے ٹائم کی آپ کو, خیر خلاف ورزی ہے, خلاف ورزی ہے, یہ جو خلاف ورزی ہیں ہر کسی پہ, لیکن سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کو بائیفرگیٹ کر دینا چاہیے کہ ہم رانگ سائڈس کو روکیں, سیٹ بیلٹ کو روکیں, جرمانے بڑھائیں, پھر بچوں والی ریش ڈرائیونگ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو لائسنس ہم حاصل کر لیتے ہیں, اس میں بھی لوگوں کی پولیس کی طرف سے شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی میں نے تو ٹیسٹ صحیح دیا تھا, مجھے لائسنس ایشو کر دیں. اب وہ نہیں دے رہا ہوتا, یعنی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ان کو بولیں بھائی مینول گاڑی اور آٹومیٹک چلا لو, تو وہ دونوں میں کہیں گے میں نے تو آٹومیٹک پہ سیکھی, میں مینول نہیں چلا سکتا. اب آپ اس کو بولیں بھائی, وہ ایک کہے گا میں نے تو مینول سیکھی, میں آٹومیٹک نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اب موٹر سائیکلس میں بھی ورائٹی آ گئی ہے. آپ کو کہتے ہیں نہیں جی میں تو پرانی 70 چلا سکتا ہوں, لیکن مجھے لائسنس چاہیے. چلیں خیر, یہ مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو بہتر ہے. تھینک یو سو مچ کامل, آپ نے ہمیں بڑی اس پر معلومات دی, اور رینیو اگر آپ نے کرانا ہماری درخواستیں جو تھی کامل کے توسط سے بھی, اور اس کے لیے آپ کو برانچ جانا ہی پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو آئی ٹیسٹ کروانا ہی پڑے گا. سو وہ آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملے گا. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم
اور جو تحریک پاکستان تھی اس کے روح رواں ان کے بانیوں میں سے ایک شہید ملت لیاقت علی خان کا آج 139واں یوم پیدائش ہے. یعنی کہ اگر آج زندہ ہوتے تو 129واں یوم پیدائش ہے. اور بھارتی پنجاب کے گاؤں کرنال میں پیدا ہونے والے لیاقت علی خان نے ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی حاصل کی, ہوم سکولنگ, اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. سوچیے علی گڑھ میں بھی پڑھے, اور اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی وہ سر سید احمد خان کا ایک پودا. ہاں بالکل. اور اس کے بعد آکسفورڈ, تو ہم نے دیکھا کہ بڑا ٹرینڈ رہا ہے ہمارے جو پولیٹیشنز رہے ہیں رائٹ فرام دا بگننگ کہ وہ آکسفورڈ اور اس طرح کی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں. اور خاص طور پہ جو لاء کی ڈگری تھی وہ بڑی اس وقت بڑی کہتے ہیں نا اس کی بڑی ہائپ تھی. اور یہ جو ہمارے سارے بانی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا دیگر قائدین ہوں, ان میں سے بیشتر جو ہے انہوں نے لاء کی ڈگری لی تھی. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لیاقت علی خان برٹش دور کی جو عبوری حکومت تھی اس کے پہلے وزیر خزانہ بھی منتخب ہوئے اور پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے پاکستان جب بنا. اور 16 اکتوبر 1951 میں راول پنڈی میں جلسے کے دوران ان کو گولی ماری گئی اور اس گولی کا نشانہ بنے, اور ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی. یعنی کہ پیدائش بھی ان کی اکتوبر میں, آج 1 اکتوبر ہے, اور ان کا جو شہادت تھی وہ بھی 16 اکتوبر کو ہی. تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اور ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کا بڑا اہم رول رہا تھا, قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. اور اینڈ دیر از دس ون تھنگ ایز ویل جو لیاقت علی خان سے جڑی ہوئی ہے کہ جو بلاک تھا, ایک رشین بلاک اور ایک امریکن بلاک. سو اس وقت جو ایک خارجہ پالیسی تھی وہ بڑی ڈیسائسو ہوتی, اور اس وقت کیا طے کرنا تھا, تو لیاقت علی خان نے آپٹ کیا امریکن بلاک. دونوں طرف سے اس وقت آفرز تھیں. ویسے آئی وش اس وقت رشیا جو ہے نا وہ ایکویلنٹ تھا امریکہ کے, آپ یہ دیکھیں یونین کہا جاتا تھا. انڈیا چوز ٹو گو فار, آپ یہ دیکھیے کہ رشیا USSR, اور اس کا فائدہ ان کو ٹیکنالوجی کی مد میں ہوا. اور رشیا کی ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے دوست ملکوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور ان کے اوپر سینکشنز وغیرہ اس طرح سے نہیں لگاتا. ان کے پاس ایئر کرافٹ دیکھتے ہیں, یہ جو MiGs ہیں, یہ جو MiG-21 ہیں, MiG-27, MiG-29, سخوئیز, یہ سارے کے سارے اس وقت رشیا کی ہی دین تھے. اور رشیا جو ہے وہ پھر یہ جو جیوگرافیکلی رشیا از مور کلوز ٹو یو دین امریکہ. دیٹ واز اے ڈیسیژن دیٹ وی شوڈ ہیو, آئی تھنک اس پہ ڈسکشن کبھی ہو تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اس پہ. لیکن اس وقت جو, اور اب بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر اف وی وڈ ہیو چوزن دیٹ وے تو دیٹ وڈ ہیو بینیفٹڈ اس مور. لیٹس سی, اب ظاہر ہے جو چیز نہیں ہو سکی ہم اس میں سوچنے اب کیا کر سکتے ہیں, جو ہو گیا, جو ہو جائے اس پہ ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں جی چلیں جی. اب جب بات ماضی ہو رہی ہے تو ماضی سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں, اور جب ہم ہمارے ملک میں بھی جب سیاح آتے ہیں تو وہ جو سیاح کی ایک خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا رہن سہن کا, تو وہ اس ملک کے بارے میں جاننے کے لیے اس کی جو تاریخ ہوتی ہے, اس کے جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں, وہ ان کو اٹریکٹ بہت ہوتا ہے ان کی طرف, اور وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو ان کو پرزرو رکھنا, ان کو ایسے ہائی لائٹ کرنا کہ لوگوں کو آپ کے ملک کے بارے میں اور کلچر کے بارے میں پتہ چلے, بڑا میٹر کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی میں کسی دوسرے ملک جاؤں تو وہاں پر ایک پتھر بھی ہو تو اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ 400 سال پرانا. میں کہتا ہوں واہ یار 400 سال سے, بھائی زمین کے ہر پتھر کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوگی, ہم گزر کے خاک ہو جاتے ہیں, پتھر تو وہیں پہ موجود رہتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جگہوں کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو پریزرو کرنا, ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے چیزیں, نشانیاں لگانا, ہسٹری بتانا, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل آرکیولوجی ٹیکسلا میوزیم انجم جاوید نے کہا کہ پاکستان کا ورثہ مصر اور دیگر ملکوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر روت ہینگ نے کہا کہ بدھ مت ورثے کے حوالے سے پاکستان میں 6 ایسے مقامات ہیں جن کی قدیم تاریخی اہمیت ہے. اور مشاہد حسین سید صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے ساتھ ثقافت اور ورثے کو فروغ دینا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے اس حوالے سے. بھائی آپ کے منجو داڑو, مکلی, ٹیکسا, یہ وہ شہر, اور یہ بڑے سکسیسفل اس زمانے کے شہر مانے جاتے ہیں, ایون بلوچستان کی سائڈ پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کیا. تو یہ بین الاقوامی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ ایسوسیٹ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ماہین شفیق. تھینک یو سو مچ ماہین فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا, سب سے پہلے تو ظاہر ہے جو کانفرنس ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی فارمل سی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل ڈگنیٹریز آتی ہیں اور بات چیت ہوتی ہے, دیٹس اٹ. لیکن اس کانفرنس میں کیا چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں اور ان کانفرنس سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے, کیا بینیفٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں؟
فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. یہ اس طرح کی کانفرنسز بہت اہم ہے کوئی بھی اویئرنیس ریز کرنے کے لیے، اسپیشلی جو ہماری کل کو کانفرنس ہوئی سیلیبریٹنگ اینشنٹ کلچر آف پاکستان. اس میں ہم نے شوکیس کیا کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ سافٹ ڈپلومیسی اور کلچرل ڈپلومیسی کا پوٹینشیل ہے. ہم نے اس کانفرنس میں پاکستان سے بھی لوگوں کو بلایا جو کہ آرکیالوجی میں کام کرتے ہیں، اور باہر سے بھی کافی لوگوں نے شرکت کی جو کہ آن لائن بھی تھے اور ان پرسن بھی تھے. دا پرپس از کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، پوری دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان میں کافی ساری اینشنٹ ہسٹوریکل سائٹس ہیں جس کو ہم پرزرو کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹلی ان کو ہم انہینس کر سکتے ہیں اور دنیا کو شوکیس کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ورلڈ ہیریٹیج کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور ٹریول کرنا چاہتے ہیں. سو پاکستان ایک بہت اچھی ٹورزم ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے اس حوالے سے. اچھا، تو ذرا ماہین یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، کچھ جگہوں کا ہم نے حوالہ دیا جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا رہا، یعنی کہ مکلی کا بتایا جاتا رہا ہے، موہنجو دڑو کا بتایا جاتا رہا ہے، ٹیکسلا کا ہمیں پتہ ہے، بلوچستان کے کچھ ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور کچھ نئی چیزیں ایسی ہیں جو دریافت ہوئی ہوں جن کے بارے میں پتہ چل سکا ہو کہ ہاں جی یہ بھی ہسٹوریکل امپورٹنس رکھتی ہیں تو ان کو بھی ہمیں پریزرو کرنا چاہیے. جی، کل کو یہی کانفرنس میں ڈسکس ہوا تھا کہ کون سی نئی جگہ ہیں جدھر ایکسپلوریشن چل رہی ہے اور جو ابھی اسٹل انڈر ڈیولپڈ ہے، جو ہم نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا ہے. اس میں KPK میں یہ حیران کن بات ہے کہ 6000 اور جگہ بھی ہیں جو کہ ہمیں ابھی ایکسپلور کرنی ہے اور جس کا ابھی بہت پوٹینشیل ہے، اور پنجاب میں بھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو کہ ایکسپلور ہو سکتی ہیں. تو یہی ہم کل کو کانفرنس میں بھی بات کر رہے تھے کہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم ان کو واپس ان جگہوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، اور جو جن لوگوں کی وہ ہیریٹیج ہے اسپیشلی بدھسٹ کلچر کی ہے، تو ان کو ہم کیسے اس جگہ پہ واپس لائیں اور وہ بھی اپنی، کیونکہ ان کے لیے اس جگہ کی ہم سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ہمارے ملک میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا محکمہ ہے آثار قدیمہ کا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسپرٹس مزید بھرتی کیے جائیں، لائے جائیں جو اس بارے میں جانتے بھی ہوں کہ کس چیز کو کس طرح سے پریزرو کرنا ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ فنڈز اس محکمے کو یا جو ادارہ ان کو دیکھ رہا ہے، اوورسی کر رہا ہے، اس کو پراپرلی فراہم کیے جائیں تاکہ وہ ان کو ان کی اصل شکل میں، کیونکہ آج کل تو آپ کسی پرانی گاڑی کا پرزہ بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت، ایک تو ملتا نہیں اور ملتا ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے. تو یہاں پر جو ان چیزوں کی ریسٹوریشن ہوگی وہ بھی آسان کام تو نہیں ہوگی. جی آپ نے بالکل درست فرمایا، اور جو آپ نے ریکمنڈیشنز دیے وہی ہم نے بھی کل کو کافی ڈسکس کی، اور کس طریقے سے ہم یہ فائنینشیل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز، اور اسپیشلی کنگ جگہ پہ جیسے ٹیکسلا یونیورسٹی ہے، گندھارا یونیورسٹی ڈیولپ کرنے کا کافی زیادہ پروپوزل ہے. اور یہ ہم صرف خود نہیں کریں گے پاکستان، بلکہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس جیسے یونیسکو ہے، انٹرنیشنل پارٹنرشپس، ملیشیا، انڈونیشیا، کوریا، جاپان، all of these countries, Nepal are very interested in collaborating with us and یہ سب ہم چیزیں ایکسپلور کر سکیں. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ اویئرنیس تو بہت ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹورزم پر بھی بڑا فوکس ہے. پچھلی گورنمنٹ کی بات کریں ہم، جو کہ PTI کی گورنمنٹ تھی، موجودہ حکومت کی بھی بات کریں، لیکن مجھے آپ اگر صرف 4-5 سالوں کے آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کچھ ہوا ہے بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، آثار قدیمہ کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، نئی دریافت کے حوالے سے اب تک ہوا کیا ہے، کتنا کام ہوا ہے؟ جی اس حوالے سے بھی ہماری کافی ڈسکشن ہوئی لاسٹ کانفرنس میں. ہم نے ایک بہت اہم پوائنٹ ڈسکس کیا جو کہ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ہے، اور کلائمیٹ چینج سے کیسے یہ جو سائٹس ہیں یہ تباہ ہو رہی ہیں. تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کلائمیٹ چینج سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، اسپیشلی فلڈ سے. تو کیسے ایسے طریقے ہیں جس سے ہم یہ جو سائٹس ہیں، کیونکہ فلڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور یہ ہمارے آثار قدیمہ ہے جو کہ پھر وہ اس کے ساتھ بہہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ. تو اسی لیے ہم نے کافی ساری طریقے ڈسکس کیے کہ اس کو اسپیشلی فلڈس کے ساتھ ہم کیسے بچا سکیں. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی سائڈ پہ کچھ ہمارا فوکس ہے کیونکہ وہاں پر بھی کافی لوگ گزرتے ہیں تو وہاں پر بھی کافی آثار دکھائی دیتے ہیں. تصویروں کی صورت میں ہم نے کافی چیزیں وہاں پر بھی دیکھی ہیں، تو کچھ اس پر ڈسکشن میں آیا کہ وہاں پر بھی جا کے اس کو پریزرو کرنا چاہیے، کہ ورنہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ فوکس ناردرن سائڈ پر ہی رہا ہے ہمارا.
جی جی ہمارا فوکس ناردرن سائڈ پہ اس لیے بھی رہا ہے کیونکہ وہ پارٹ آف سلک روٹ تھا اور ادھر سے ہی سارے یہ تاجر اور کافی سارے لوگ آئے اس طرف سے, تو اسی وجہ سے فوکس اس طرف رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی سندھ اور بلوچستان دونوں جگہ پہ کافی سارے اور امپورٹنٹ سائٹس ہیں جو کہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, انفلوئنسرز ہیں, وہ سارے جو لوگ ہیں اسپیشلی میڈیا جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, یہ سب لوگ کافی امپورٹنٹ رول کر سکتے ہیں اس سب چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں اور آلسو دنیا کو بتانے میں کہ ہمارے پاس کیا کیا قیمتی ظاہر ہے آج کل کے دور میں میڈیا جو ہے بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ سب کے پاس موبائل ہے اور اس موبائل کے تھرو بڑی جلدی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹیلی ویژن اور ریڈیو. یہ میڈیم جو ہے اس وقت بڑا امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ماہین, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور ساری صورت کے حوالے سے بتایا. ہوپ کہ بہت جلد سے جلد کام ہو اور بیوٹیفیکیشن بھی ہو اور مزید دریافت بھی ہو. جی, اور ویسے ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو صدف یہ جو چائے اور کافی کی ایڈکشن یعنی آپ آئس کے نشے کے بعد اب کافی کے نشے کی بات کریں, مجھے بتائیے نا کہ صبح کافی ہم نہیں پیتے. میں نے تو کم کر دی, کٹ ڈاؤن کر دیا. تو what do you have in the morning? میں چائے پیتی ہوں, اس کے ساتھ چائے کا نشہ الگ ہے, لیکن آج کافی کا دن ہے. سوچیں تو اتنے بڑے بڑے دن منائے جاتے ہیں, کافی نے کیا قصور کیا, تو چائے کا دن بھی ویسے ہونا چاہیے. چائے کا دن ہوتا ہے نا. ہم جب خبریں چلاتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اس سال 70 ارب روپے کی چائے پی گئے, اتنے ارب کی چائے پی گئے, تو وہ چائے کا دن ہی ہوتا ہے نا, اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اتنے فوائد ہیں کیا بتاؤں, سائیکولوجیکل فوائد بھی بہت. ہمارے جیسے لوگ پھر مسالہ ٹی جو پیتے ہیں تو اس کے اندر پھر چائے, پھر سونف, پھر الائچی اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن آج ہم نے ڈسکس نہیں کرنا چائے کو, آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چائے پیتے ہوئے کافی کو. کافی ہم نے 9 بجے پی لی. تو بہرحال کافی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ بے شمار خصوصیات کی حامل کافی دنیا کے پسندیدہ مشروبات میں سے ایک ہے. اچھا, ہم جو یہاں پر نوش فرماتے ہیں, میں ابھی کہنے والا تھا تناول فرماتے ہیں, کھانا تو ہے نہیں کہ تناول فرمائیں, چائے یا کافی نوش کی جاتی ہے. تو جو نوش کرتے ہیں وہ بلیک کافی ہوتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بھی کافی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, کیپیچینوز, لاٹے, موکا اور کیا کیا پتہ نہیں کیا, اور بھی بہت کچھ ہے. بہرحال تو باقی فلیورز بھی کافی ہوتے ہیں اور ہر فلیور کا اپنا مزہ بھی ہوتا ہے اور کافی ہے. لیکن ہم گرمی میں بھی پیتے ہیں, سردی میں پیتے ہیں, بہار میں پیتے ہیں, خزاں میں پیتے ہیں. اٹس آر فیوریٹ تھنگ. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں 2 سے 3 کپ کافی پینا دن میں کچھ وقت چہل قدمی کے برابر ہے, لیکن چہل قدمی اپنی جگہ امپورٹنس رکھتی ہے, اور اگر آپ زیادہ کافی پیئیں گے تو اس کے بھی منفی اثرات ہوتے ہیں. بہت زیادہ آپ کو انرجیٹک کر دیتی ہے نا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب اس کے کیا فائدے ہیں اور کافی کی کیا کیا اقسام ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ شیف سمرین جنید اسٹوڈیوز میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ سمرین, ایک بار پھر سے بہت شکریہ آپ کا. تو تھینک یو. آپ کتنی شوقین ہیں کافی کی؟ میں تو شوقین کیا, میں ایڈکٹڈ ہوں بیسیکلی. کیونکہ تھوڑا پہلے بتاتی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات آپ کی بھی کرواتے ہیں. آپ لوگ چائے بھی پیتے ہیں نا, تو آپ کا کامبو چلتا ہے چائے اینڈ کافی, میرا صرف کافی. لیکن یہ ہے کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں, جسٹ 2 times a day, اور وہ بھی لائک ہاف شارٹس بس. ہاں شارٹس جتنا ریکمینڈیڈ ہے. ہاں کافی شارٹس. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بلیک کافی کی ریسیپی ہے, مجھ سے اچھی کوئی نہیں بنا سکتا. بڑی مشکل ریسیپی ہے بلیک کافی. آپ کو ٹرائی کروانی چاہیے تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی. اچھا, لیکن بس یہ ہے کہ کیا کر سکتے. کچھ بتائیے ہمیں کافی کے بارے میں کہ آپ بحیثیت شیف اس میں کیا تنوع لے کے آئی ہیں. دیکھیں, اس کے اندر ہم ملٹیپل ریسیپیز بنا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. کافی ضروری نہیں کہ ہم پئیں, کافی کو ہم ڈفرینٹ ڈیزرٹس میں بھی جیسے ورلڈ وائڈ یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور اب اگر آپ کسی ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ڈھیر سارے فلیورز ملتے ہیں. کافی جو ہے اب جیسے کافی پردیسی ہے, کیا کہتے ہیں, فارینر ہے یا دیسی کافی بھی ہے یا دیسی ورژن بھی ہے اس کا؟ دیکھیں دیسی ورژن تو وہ تو ہم پاکستانی ہو کے ہم کس چیز میں انوویشن یا کریشن نہیں کر سکتے. ریسیپیز یور اون بیسیکلی, رائٹ. اور اگر ہم کافی کی ٹائپس کی بات کریں تو اٹ ہیز مور دین 800 ٹائپس ورلڈ وائڈ. مور دین 800. اٹ ڈپینڈز لائک ریجن میں, الگ الگ ریجن میں. اس میں پتہ ہے آپ کو فروٹی کافی بھی ہوتی ہے, نٹی کافی بھی ہوتی ہے, اسپائسی بھی. نہ جائیں, کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. بالکل ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن جو میدے میں سے گزر کے آئی ہوتی ہیں, بہت مہنگی بکتی ہیں. میں کہنا نہیں چاہ رہی, وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. وہ لیگس میں ہوتی ہے پر kg. وہ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. لیٹس ناٹ ڈسکس اباؤٹ دیٹ. اچھا, لوگ پیتے بھی ہیں. پیتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ. ابھی ریسنٹلی ون آف مائی سسٹر واز ود می, اور ہم کچھ دیکھ رہے تھے, ایسی رپورٹ ایک نیوز آ گئی سامنے نا. انہوں نے جب دیکھا وہ پورا پروسیسنگ دکھا رہے تھے, تو شی سیڈ کہ اس کے بعد سے انہوں نے کافی سیریسلی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. آئی ٹولڈ ہر کہ بھائی دس از جسٹ ون آف دا ٹائپ, اور اٹس کوائٹ ایکسپینسو. یہ روٹین میں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. کون بیٹھ کے اتنی دیر انتظار کرے,
बस कर दें। अच्छा मुझे बताएं, बाहर ये होता है कि कहते हैं कॉफी में शुगर कौन डालता है, क्योंकि बिकॉज आप उसकी जो कड़वाहट होती है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, उससे आप कॉफी के टेस्ट का आइडिया लगाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तो हर चीज में चीनी जरूर डालते हैं। हम देखिए बेसिकली क्या होता है, ये टेस्ट बर्ड्स पे डिपेंड करता है। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट सेट है ना, हमने चीनी देखिए 2 फ्लेवर्स हैं हमारे पास ना, या तो क्रीमी एंड स्वीट फ्लेवर हो हमारे पास, या चॉकलेटी फ्लेवर हो। अब वो चॉकलेट को भी हम डार्क चॉकलेट की बजाय हम जो मिल्क चॉकलेट होती है उससे हम बैलेंस करते हैं। ये हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं, राइट। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इसके अंदर सिनेमन भी डाल लेते हैं, इसके अंदर क्लोव्स भी ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग इलायची जो है। सिनेमन और क्लोव्स को अगर आप चाय में भी ऐड कर लें तो क्या जबरदस्त टेस्ट बनता है। वो अपने अपने टेस्ट बर्ड्स की बात है ना। अब मुझे पर्सनली नहीं पसंद, हाँ मुझे इलायची पसंद है। अंग्रेजों की अगर, चूंकि हम उनसे काफी मरूब होते हैं, तो उनकी फेवरेट ब्लैक कॉफी है या दूसरी तरह? बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। अच्छा उसका एक रीज़न ये भी है कि देखें इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं उसके, बिल्कुल बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे कि चहलकदमी के बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए ये आपके फैट लॉस में आपको काम करती है ना। लेकिन इट डजंट मीन एट ऑल कि आप एक्सेसिव अमाउंट चहलकदमी रोक दें या आप एक्सेसिव अमाउंट में लें, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। अगर आपने उसको एक्सेसिव लेके गए तो बजाय फायदे के वो चीज़ आपकी नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्निंग बिल्कुल, देखिए वैसे तो लिवर के लिए बहुत अच्छा है, आपको ये प्रिवेंट करता है लिवर कैंसर से। इवन आपके जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है, और ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल रहता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बट अगर हम एक्सेसिव अमाउंट लेते हैं तो ये हार्ट रेट और स्ट्रोक, स्पेशली हमारा मुल्क जो कि गरम, ये कितना गरम है बिल्कुल एज कम्पेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, तो हमें ज्यादा नहीं फिर कॉफी चाय की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि कॉफी एंटी डिप्रेसिव है, बिल्कुल है, आपका मूड बहुत अच्छा करती है, एक किक देती है। बट अगर आप इसको बहुत एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो ये आपके अंदर ना इरिटेशन बढ़ा देती है, आप और मजीद शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है मैक्सिमम आपका जो है ना वो देखें, अब वही वाली बात है, मे बी आपका कप साइज या आप उसको किस क्वांटिटी में ले रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी कितनी है, मे बी आपको बिटर फ्लेवर पसंद है। क्या होना चाहिए, शॉट्स लेने चाहिए इसके कॉफी शॉट्स, या फिर आपको पूरा कप भर के पीना चाहिए? एक वक्त में कितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम? देखिए पर डे जो रिकमेंडेड है ना वो 400 mg है तकरीबन। आप ये समझ लीजिए कि 5 to 6 टेबल स्पून जो है, टीस्पून जो है वो आपके लिए मैक्सिमम है। अब आप उसको किस तरह तोड़ के लेते हैं, आप 2 कप्स में ही उसको खत्म कर लेते हैं, 3 टीस्पून आपने एट ए टाइम यूज कर ली। जो हम ऑफिस वगैरह में बनवाते हैं, एक तो ये है कि मशीन्स भी आजकल आ गई हैं, उसके अंदर फिर चीनी की इंक्लूजन भी होती है, फिर उसको फेंटा जाता है, फिर दूध भी, उसको पाउडर्ड मिल्क डाला जाता है, उससे कॉफी पर मंफी असरात मुरतब होते हैं। बिल्कुल होते हैं, आप कॉफी पे भी होते हैं और आप पे भी होते हैं डेफिनेटली। देखिए शुगर इनटेक जब बढ़ रहा है तो वो आपको इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स डायबिटिक, राइट, और वेट गेन भी हो रहा है आपका, क्योंकि ऑफिस वर्क में ये होता है हम मोस्टली बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, कैलोरीज जो हम इनटेक कर रहे हैं वो बर्न तो हो ही नहीं रही हैं। तो ये कि ब्लैक कॉफी इज रिकमेंडेड, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, कैपेचिनो भी लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। बट ये जहन में रखें कि अगर आपको ग्राम्स में समझ में नहीं आ रहा तो आपने 6 टीस्पून से ऊपर नहीं जाना पर डे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक एडिक्शन होती है। अर्ली मॉर्निंग 1 कप लिया, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो है उस वक्त पीना चाहिए, रात शाम के वक्त नहीं पी, क्योंकि उसका असर कैफीन रहती है और उसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल, और इवन अगर वही वाली बात है कि अगर आप लेट इवनिंग में लेते हैं तो आपको इंसोमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, और वो फिर टेम्परेरी नहीं, फिर वो परमानेंट बेसिस पे भी जा सकता है आपका। तो इट्स बेटर कि आप उसको अर्ली आवर्स में ले लें, कि शाम में आपने ले लिया एंड दैट्स इट। लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि अगर आपको एक एडिक्शन है रात की तो प्लीज़ कोशिश करें टाइम पीछे करें, अगर फिलहाल नहीं कर सकते तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आप उसको जो है पीछे लाएं, प्लस ये कि आप वॉक के साथ उसको बैलेंस करें ना। चलें, थैंक यू सो मच समरीन, और काफ़ी मुफीद मालूमात हमारे लोगों को मैसर आई। बस जो भी चीज़ है, हर चीज़ की ज़्यादती ख़तरनाक है, तो मॉडरेशन में लें और एंजॉय कीजिए। किसी चीज पे डिपेंडेंट हो जाना वो गलत है। पॉजिटिव वर्ड का जो मिसयूज हुआ है ना वो बहुत ज्यादा हुआ, लोगों ने हर बात पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि बस आप दुखी हैं तो बस खुश नजर आए। जस्ट एक्सेप्ट द फीलिंग यू आर हैविंग, यू नो, लाइक अगर ग्रीफ का पीरियड है तो उसकी भी एक अपनी वैलिडिटी होती है, लेकिन यह है कि आप ये सोचें कि थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम। अच्छा, वैसे इसके अंदर एक मशवरा मेरा भी कि लेट सपोज कि आपका कोई प्यारा किसी वजह से, किसी की याद में कोई बिछड़ गया हो, कोई दुनिया से चला गया हो, और अगर रो रहा हो या आंसू बहा रहा हो तो उसको आपने फ़ौरन ये नहीं कहना नहीं रोना नहीं। लेट देम टेक दैट फीलिंग आउट। वो जो आंसू हैं वो उसको सुकून देंगे, उसके अंदर से जब गुबार निकलेगा तो फिर वो ठीक होगा। लेकिन यू जस्ट बी देयर फॉर द सपोर्ट। लेकिन जो हम अमूमन करते हैं, नहीं बस मर्द नहीं रोते, नहीं बच्ची हो रो रही हो, ये हमारे जो जुमले होते हैं पेट जुमले,
یہ نہیں کرنے چاہیے. اور ایون کہ جب کسی کو ہم کوئی اپنی کوئی بات شیئر کرتا ہے تو ہم اسے ڈسمس کر دیتے ہیں یہ کہہ کر ہم ڈسمس کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. جسٹ لسن ٹو دا پرسن جو آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے, شیئر کر رہا ہے, تو وہ جو شیئرنگ ہے وہ اس کو ایک کتھارسس دے دے گی, وہ ایک آؤٹ لیٹ اس کے لیے ہوگا تاکہ اس کے ایموشن جو ہے وہ وینٹ آؤٹ ہو. چلیں جی, ہم نے سکون کے ساتھ اپنی گفتگو کر لی جو بہت ضروری ہوتی ہے. اب ایک اور ضروری چیز, سینٹنس تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ضروری ہے. تو اب جو ہے وہ ایک خطرناک خبر جو آپ تک پہنچاتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ہمارا کام ہے, وہ بھی کہ پشاور سے یہ خبر سامنے آئی اور میرے لیے کافی کنسرننگ ہے یہ چیز کہ ایک تو آئس یعنی کہ کرسٹل میتھ کے استعمال کے حوالے سے ہم نے کراچی میں بھی رپورٹ کیا کہ یہاں پر جگہ جگہ یعنی کہ اسٹوڈنٹس میں یہ پھیلتی جا رہی ہے, تعلیمی اداروں میں, محکمہ پولیس میں بھی پھیلنے کی یہ شکایت سامنے آئی تھی کہ وہاں پر بھی ہیں. جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ تو یوز کرتے ہیں, اور اس کے یوز کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر جو کانسیکوینسز کی پرواہ آپ نہیں کرتے. یہاں تک تو معاملہ ہو گیا. اب پشاور سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے بعد اب خواتین بھی اس آئس سمیت دیگر منشیات اور شراب کی لت میں مبتلا ہونے لگی ہیں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے, یہ جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑوں سے تنگ خواتین نے ذہنی سکون کے لیے منشیات کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہر کی سڑکوں پر اور چوراہوں میں نشے کی عادی خواتین بھی سرعام نظر آتی ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ ہمیں جو اسٹیٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ صرف کسی ایک شہر تک محدود نہیں ہے, یہ ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ڈیفرنٹ اپروچ ہے اور ڈیفرنٹ طریقہ ہے. لیکن اب اس حوالے سے ضلع انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور جو خواتین کی زندگیاں ہم نے بچانے کی کوشش کی. اچھا, اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر جنہیں ہم بحالی کے سینٹر کہتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو تاکہ اگر جو اس میں مبتلا ہو گئے, نشے میں مبتلا افراد ہو گئے, خاتون ہو یا مرد ہو, ان کو ہم زندگی کی طرف, نارمل زندگی کی طرف لا سکیں. تو اس پر چلے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہے فینومینا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود لوگوں کو معلومات دیں اس کے باوجود بھی اس میں ہم اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, لوگ اس طرف کیوں راغب ہوتے ہیں, اور کیا واقعی گھریلو معاملات یا دیگر ایشو آپ کے جاب سے ریلیٹڈ اور دیگر ایشو جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر اقتدار روحانی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقتدار فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا اس میں کوئی جینڈر ایشو بھی ہے کہ خواتین نسبتاً جو ہے ان کا رجحان اس طرف کم ہوتا ہے, بیکاز ظاہر ہے ان کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے, ایک پروٹیکٹڈ اور شیلٹر انوائرمنٹ میں ان کا جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے. عموماً مرد اس میں زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں, لیکن جو یہ خواتین میں اضافہ ہو رہا ہے نشے کا, اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ میڈم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اب یہ جینڈر اسپیسیفک ایشو نہیں رہا ہے. بہت میں اچھا چلیں اقتدار صاحب, آپ سے ہم رابطہ کریں گے اور آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی آواز جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہے. اچھا, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جینڈر اسپیسیفک اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب کوئی ایک پریشانی ہے یا کوئی ایک ایشو ہے, یا فرض کریں کہ گھر کا ایک فرد اگر استعمال کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی اس سے انکلائنڈ ہوتے ہوں. پلس اس کے ساتھ ساتھ پہلے کے جو معاملات تھے الگ تھے, اب یہ ہے کہ خواتین بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں, نوکری پیشہ بھی ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں, جابز وغیرہ کرتی ہیں. تو یہ کوئی وہ تو اقتدار صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, ڈاکٹر اقتدار روحانی, جو اس پر روشنی ڈال رہے تھے. جی اقتدار صاحب, یہ بات تو ہم تک پہنچ گئی کہ یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے, آگے فرمائیے. ایگزیکٹلی سر. پھر اس میں سر کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو انڈیویجول ریلیٹڈ ہے, کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے, سوسائٹل فیکٹرز بھی موجود ہے, اور کچھ ریجنل فیکٹرز بھی ہے. جس طرح ہم پشاور کا اگر اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہیں تو ریجنل فیکٹرز آر مور امپورٹنٹ, کہ جس طرح میڈم نے بھی بتا دیا اپنی باتوں میں کہ ایک شیلٹر اور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تو ہماری فیمیلز ہے, لیکن جیسے ہی ان کو خصوصاً یونیورسٹیز میں, ہاسٹلز میں, کالجز میں ایک اوپن انوائرمنٹ مل جاتا ہے تو کچھ لوگ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ, کچھ لوگ جو ہے اپنی کیوریاسٹی کو ختم کرنے کے لیے اور جو سب سے اپلائی کر لیتے ہیں. اور یہاں چونکہ وی آر آن دی بارڈر, جو نیبر کنٹریز ہے ان سے جو ٹریفکنگ اور اسمگلنگ ہو رہی ہے, ایکسیسیبلٹی ہے, اویلیبلٹی ایشو نہیں ہے. تھرڈلی جو جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے تو ساتھ اس کی یوٹیلائزیشن بھی ہماری ان چیزوں کو متاثر کر رہی ہیں. آج کل آن لائن ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہے,
اور یہ صرف پاکستان میں اور پشاور میں نہیں ہے، میں مطلب باہر کے ملکوں کے بھی ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، آپ نے کہا کہ آن لائن اویلیبلٹی ظاہر ہے اس کی ایکسیس بہت ایزی ہو گئی ہے، ایک بچہ جس کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہے وہ اس طرف جائے تو اٹ میک سینس کہ اس کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، لیکن کوئی اگر ایڈلٹ کوئی گرون اپ اس طرف جائے تو پھر سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے ان کو تو پتہ ہوگا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ظاہر ہے اگر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس لوگوں تک بہت ہو گئی ہے تو دوسری طرف معلومات بھی لوگوں کے پاس بہت ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، وہ لوگ پھر اس طرف کیوں آتے ہیں خاص طور پہ جو میچور لوگ ہیں؟ اس میں جو بڑا اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے میں تھوڑا سا اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ ہم تو زیادہ لے لیتے ہیں لیکن ہم ایڈورس ایفیکٹس کی طرف بڑا کم جاتے ہیں، کہ مطلب جو ہماری ڈرگز ہے اس کی ہماری باڈی کے اوپر، ہماری ایموشنل ڈسٹربنسز کے اوپر، ہماری فزیکل اور جو ہماری سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہیں اس کے حوالے سے ہم زیادہ انفارمیشن گیدر نہیں کرتے، اور اس وجہ سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری پرسکرائبڈ ڈرگز ہے جو ڈاکٹرز ہمیں لکھتے ہیں، کسی پین کلر یا اس قسم کی جو 1-2 دن کے لیے نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے تو پیپل بیکم ایڈکٹڈ آف دیٹ آلسو، اس کی وجہ سے شربت بھی کافی پابندیاں لگ گئی تھی کچھ پہ۔ ایگزیکٹلی سر، کمبینال ڈی ہماری جو کارپیٹس کی اس کے لیے سٹیکنگ کے لیے گلو یوز ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایڈکشن چل رہا ہے، جس طرح آپ نے بتا دیا کمبینال ڈی ایک بہت بڑی کامن ایڈکشن کے لیے نارمل سیرپ ہے جو یوٹیلائز ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جس طرح میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہماری ریجنل فیکٹرز ہیں، تو خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ وہ اٹانومی نہیں ملی ہے فیمیلز کو، تو دے آر ریسٹرکٹیڈ ٹو دیئر ہومز، وائلنسز ہیں، فزیکل بھی ہے، سیکشول بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایلیسٹ ڈرگز استعمال کی طرف چلے جاتے ہیں، یا اگر ان کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے، گھروں کے اندر ہمارے بڑے جو ہیں چھوٹوں کے سامنے ہی نشہ کرتے رہتے ہیں تو فار ایکسپیریمنٹل بیسس پھر بچے بھی شروع کر دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نسوار کا استعمال جو ہے وہ مردوں میں پایا گیا تو خواتین میں بھی دیکھا گیا کسی اعتبار سے۔ جی بالکل، اس کا تو مطلب ابھی اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی کہ نسوار ابھی ہم ڈرگز میں استعمال کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، اٹ از اونلی یوزڈ ایز اے یو کین سے ہیبٹ ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، بحالی کے مراکز، یہ کتنا ہیلپ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں جاتے ہیں پھر دوبارہ سے نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں، تو ریلیپس کیوں ہوتے ہیں؟ 2 چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے جو بندہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن اس سے سب پہلے جو ہے ہم نے سپلائی لائن کو کاٹنا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، پھر ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کی اتھارٹی یوٹیلائزیشن آ جائے گی، میڈیا ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، تاکہ ایک تو یہ جو سپلائی چین ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ دوسرا جو ریہیبلیٹیشن کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے پورے پاکستان کے اندر اور عموماً اور خیبر پختونخوا کے اندر خصوصاً اس کے لیے ایسی خاطر خواہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے تاکہ ایک جو ریہیبلیٹیشن کی منیمم ریکوائرمنٹس ہے، ایک پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، سپورٹنگ سٹاف، سوشل ورکرز، جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ سینٹر کے اندر یہ سہولیات، اور ایک اور چیز بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ون لاسٹ جس کی وجہ سے یہ ریلیپس فیکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جس انوائرمنٹ سے نکل کے وہ آئے ہوتے ہیں، جب واپس اسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اور کوئی سپورٹ فیملی کی نہیں ہوتی ایٹ ٹائمز، تو وہ پھر ریلیپس کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اٹ از اے ٹرائنگل آف 3 سر، اس میں پیرنٹس، فیملی، ڈاکٹرز جو ٹریٹنگ ڈاکٹر اور ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اینڈ دی پیشنٹ، اگر یہ تینوں جو ہے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دی پیشنٹ ول ریکور، ادروائز ہی ول اگین بی ریلیپس، اور پھر وہی اپنے ماحول کے اندر رہے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقتدار ہمارے ساتھ تھے، اور آئی ہوپ کہ اس سیگمنٹ سے آپ نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی۔ جی جناب، ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے جو اپنے اسکرینز کے پاس سے ہلے نہیں، بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے بے قرار تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب صدف عبد الجبار، مہمان اداکار، اور اشفاق اسحاق سٹی
میں صدف عبد الجبار، ہوسٹ آف دس شو باخبر سویرا. میرے ساتھ موجود ہیں اشفاق اسحاق ستی. میں نے اور کوئی تعارف نہیں کرایا، نو ایڈجیکٹو. تو اگر یہی کہنا تھا تو سائیڈ کک کہہ دیتی مجھے آپ. سائیڈ کک میں کیوں بولوں ایسی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر نسبتاً زیادہ معروف صدف عبد الجبار، تو کیسی گزر رہی ہے آپ کی زندگی؟ الحمدللہ. وہ زندگی میں مسائل تو آتے رہتے ہیں، بٹ ظاہر ہے اب کیا کریں. ہم تو آتے ہی ہیں، دل جلاتے ہی ہیں. ہم ملے تب بھی ہنستے ہنساتے رہو، گاتے رہو، گنگناتے رہو. پازیٹیو اپروچ آپ کی ہونی چاہیے. اصل بات یہی ہے پازیٹیو ورڈ کا جو مس یوز ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا. لوگوں نے ہر بات پہ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ دکھی ہیں تو بس خوش نظر آئیں. جسٹ ایکسیپٹ دا فیلنگ یو آر ہیونگ، یو نو، لائک اگر گریف کا پیریڈ ہے تو اس کی بھی ایک اپنی ویلیڈیٹی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ تھنگس ول گیٹ بیٹر ود ٹائم. اچھا، ویسے اس کے اندر ایک مشورہ میرا بھی کہ لیٹ سپوز کہ آپ کا کوئی پیارا کسی وجہ سے کسی کی یاد میں کوئی بچھڑ گیا ہو، کوئی دنیا سے چلا گیا ہو، اور اگر رو رہا ہو یا آنسو بہا رہا ہو تو اس کو آپ نے فوراً یہ نہیں کہنا نہیں 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 رونا نہیں ہے، رونا نہیں. لیٹ دیم ٹیک دیٹ فیلنگ آؤٹ. وہ جو آنسو ہیں وہ اس کو سکون دیں گے. اس کے اندر سے جب غبار نکلے گا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا. لیکن یو جسٹ بی دیئر فار دا سپورٹ. لیکن جو ہم عموماً کرتے ہیں نہیں بس مرد نہیں روتے، نہیں بچی ہو رو رہی ہو، یہ ہمارے جو جملے ہوتے ہیں پیٹ جملے، یہ نہیں کرنے چاہیے. اور ایون کہ جب کسی کو ہم کوئی اپنی کوئی بات شیئر کرتا ہے تو ہم اسے ڈسمس کر دیتے ہیں یہ کہہ کر ہم ڈسمس کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. جسٹ لسن ٹو دا پرسن جو آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے. تو وہ جو شیئرنگ ہے وہ اس کو ایک کتھارسس دے دے گی، وہ ایک آؤٹ لیٹ اس کے لیے ہوگا تاکہ اس کے ایموشن جو ہے وہ وینٹ آؤٹ ہو. چلیے ہم نے سکون کے ساتھ اپنی گفتگو کر لی جو بہت ضروری ہوتی ہے. اب ایک اور ضروری چیز تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. بالکل ضروری ہے. تو اب جو ہے وہ ایک خطرناک خبر جو آپ تک پہنچاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہمارا کام ہے. وہ بھی کہ پشاور سے یہ خبر سامنے آئی اور میرے لیے کافی کنسرننگ ہے یہ چیز کہ ایک تو آئس یعنی کہ کرسٹل میتھ کے استعمال کے حوالے سے ہم نے کراچی میں بھی رپورٹ کیا کہ یہاں پر جگہ جگہ یعنی کہ اسٹوڈنٹس میں یہ پھیلتی جا رہی ہے، تعلیمی اداروں میں، محکمہ پولیس میں بھی پھیلنے کی یہ شکایت سامنے آئی تھی کہ وہاں پر بھی ہیں. جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ تو یوز کرتے ہیں، اور اس کے یوز کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر جو کانسیکوینسز کی پرواہ آپ نہیں کرتے. یہاں تک تو معاملہ ہو گیا. اب پشاور سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے بعد اب خواتین بھی اس آئس سمیت دیگر منشیات اور شراب کی لت میں مبتلا ہونے لگی ہیں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑوں سے تنگ خواتین نے ذہنی سکون کے لیے منشیات کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہر کی سڑکوں پر اور چوراہوں میں نشے کی عادی خواتین بھی سر عام نظر آتی ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ ہمیں جو اسٹیٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ صرف کسی ایک شہر تک محدود نہیں ہے، یہ ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ڈیفرنٹ اپروچ ہے اور ڈیفرنٹ طریقہ ہے. لیکن اب اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور جو خواتین کی زندگیاں ہم نے بچانے کی کوشش کی. اچھا، اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر جنہیں ہم بحالی کے سینٹر کہتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو تاکہ اگر جو اس میں مبتلا ہو گئے، نشے میں مبتلا افراد ہو گئے، خاتون ہو یا مرد ہو، ان کو ہم زندگی کی طرف، نارمل زندگی کی طرف لا سکیں. تو اس پر چلے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہے فینومینا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود لوگوں کو معلومات دیں اس کے باوجود بھی اس میں ہم اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ لوگ اس طرف کیوں راغب ہوتے ہیں اور کیا واقعی گھریلو معاملات یا دیگر ایشو آپ کے جاب سے ریلیٹڈ اور دیگر ایشو جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر اقتدار روحانی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقتدار فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا اس میں کوئی جینڈر ایشو بھی ہے کہ خواتین نسبتاً جو ہے ان کا رجحان اس طرف کم ہوتا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے ان کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے، ایک پروٹیکٹڈ اور شیلٹر انوائرمنٹ میں ان کا جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے. عموماً مرد اس میں زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن جو یہ خواتین میں اضافہ ہو رہا ہے نشے کا، اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ میڈم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اب یہ جینڈر اسپیسیفک ایشو نہیں رہا ہے. بہت میں اچھا چلیں اقتدار صاحب، آپ سے ہم رابطہ کریں گے اور آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی آواز جو ہے وہ
رخصت ہو گئی ہے. اچھا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جینڈر اسپیسیفک اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب کوئی ایک پریشانی ہے یا کوئی ایک ایشو ہے یا فرض کریں کہ گھر کا ایک فرد اگر استعمال کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی اس سے انکلائنڈ ہوتے ہوں. پلس اس کے ساتھ ساتھ پہلے کے جو معاملات تھے الگ تھے, اب یہ ہے کہ خواتین بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں, نوکری پیشہ بھی ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں, جابز وغیرہ کرتی ہیں. تو یہ کوئی وہ تو اقتدار صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, ڈاکٹر اقتدار روحانی, جو اس پر روشنی ڈال رہے تھے. جی اقتدار صاحب, یہ بات تو ہم تک پہنچ گئی کہ یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے, آگے فرمائیے. ایگزیکٹلی سر. پھر اس میں سر کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو انڈیویجول ریلیٹڈ ہے, کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے, سوسائٹل فیکٹرز بھی موجود ہے, اور کچھ ریجنل فیکٹرز بھی ہے. جس طرح ہم پشاور کا اگر اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہیں تو ریجنل فیکٹرز اور مور امپورٹنٹ کہ جس طرح میڈم نے بھی بتا دیا اپنی باتوں میں کہ ایک شیلٹر اور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تو ہماری فیمیلز ہے, لیکن جیسے ہی ان کو خصوصاً یونیورسٹیز میں, ہاسٹلز میں, کالجز میں ایک اوپن انوائرمنٹ مل جاتا ہے تو کچھ لوگ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ, کچھ لوگ جو ہے اپنی کیوریاسٹی کو ختم کرنے کے لیے اور جو سب سے اپلائی کر لیتے ہیں. اور یہاں چونکہ وی آر آن دی بارڈر, جو نیبر کنٹریز ہے ان سے جو ٹریفکنگ اور اسمگلنگ ہو رہی ہے, ایکسیسیبلٹی ہے, اویلیبلٹی ایشو نہیں ہے. تھرڈلی جو جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے تو ساتھ اس کی یوٹیلائزیشن بھی ہماری ان چیزوں کو متاثر کر رہی ہیں. آج کل آن لائن ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہے, اور یہ صرف پاکستان میں اور پشاور میں نہیں ہے, میں مطلب باہر کے ملکوں کے بھی ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ آن لائن اویلیبلٹی ظاہر ہے اس کی ایکسیس بہت ایزی ہو گئی ہے. ایک بچہ جس کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہے وہ اس طرف جائے تو اٹ میک سینس کہ اس کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی, معلومات نہیں تھی. لیکن کوئی اگر ایڈلٹ, کوئی گرون اپ اس طرف جائے تو پھر سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے, ان کو تو پتہ ہوگا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, اور ظاہر ہے اگر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس لوگوں تک بہت ہو گئی ہے تو دوسری طرف معلومات بھی لوگوں کے پاس بہت ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. وہ لوگ پھر اس طرف کیوں آتے ہیں, خاص طور پہ جو میچور لوگ ہیں؟ اس میں جو بڑا اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے میں تھوڑا سا اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے ہم تو زیادہ لے لیتے ہیں, لیکن ہم ایڈورس ایفیکٹس کی طرف بڑا کم جاتے ہیں. کہ مطلب جو ہماری ڈرگز ہے اس کی ہماری باڈی کے اوپر, ہماری ایموشنل ڈسٹربنسز کے اوپر, ہماری فزیکل اور جو ہماری سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہیں اس کے حوالے سے ہم زیادہ انفارمیشن گیدر نہیں کرتے. اور اس وجہ سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری پرسکرائبڈ ڈرگز ہے جو ڈاکٹرز ہمیں لکھتے ہیں, کسی پین کلر یا اس قسم کی جو 1-2 دن کے لیے نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو پیپل بیکم ایڈکٹڈ آف دیٹ آلسو. اس کی وجہ سے شربت بھی کافی اس کی طرف چلے جاتے ہیں. لگ گئی تھی کچھ پہ ایگزیکٹلی سر. کمبینال ڈی ہماری جو کارپیٹس کی اس کے لیے اسٹیکنگ کے لیے گلو یوز ہوتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا ایڈکشن چل رہا ہے. جس طرح آپ نے بتا دیا کمبینال ڈی ایک بہت بڑی کامن ایڈکشن کے لیے نارمل سیرپ ہے جو یوٹیلائز ہو جاتی ہیں. دوسرا جس طرح میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہماری ریجنل فیکٹرز ہیں, تو خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ وہ اٹانومی نہیں ملی ہے فیمیلز کو, تو دے آر ریسٹرکٹیڈ ٹو دیئر ہومز. وائلنسز ہیں, فزیکل بھی ہے, سیکشول بھی ہے, ایموشنل بھی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اپنی اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایلیسٹ ڈرگز استعمال کی طرف چلے جاتے ہیں. یا اگر ان کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے, گھروں کے اندر ہمارے بڑے جو ہیں چھوٹوں کے سامنے ہی نشہ کرتے رہتے ہیں, تو فار ایکسپیریمنٹل بیسس پھر بچے بھی شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نسوار کا استعمال جو ہے وہ مردوں میں پایا گیا تو خواتین میں بھی دیکھا گیا کسی اعتبار سے. جی بالکل. اس کا تو مطلب ابھی اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی کہ نسوار ابھی ہم ڈرگز میں استعمال کاؤنٹ بھی نہیں کرتے. اٹ از اونلی یوزڈ ایز اے یو کین سے ہیبٹ ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں, یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, بحالی کے مراکز, یہ کتنا ہیلپ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں جاتے ہیں پھر دوبارہ سے نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں. تو ریلیپس کیوں ہوتے ہیں؟ 2 چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے جو بندہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے.
لیکن اس سے سب پہلے جو ہے ہم نے سپلائی لائن کو کاٹنا ہے کہ وہ کیسے ہوگا. پھر ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کی اتھارٹی یوٹیلائزیشن آ جائے گی, میڈیا ہے, ہماری بیوروکریسی ہے, ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں, تاکہ ایک تو یہ جو سپلائی چین ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. دوسرا جو ریہیبلیٹیشن کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے, لیکن بدقسمتی سے پورے پاکستان کے اندر اور عموماً اور خیبر پختونخوا کے اندر خصوصاً اس کے لیے ایسی خاطر خواہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے تاکہ ایک جو ریہیبلیٹیشن کی منیمم ریکوائرمنٹس ہے ایک پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, سپورٹنگ سٹاف, سوشل ورکر, جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ سینٹر کے اندر یہ سہولیات. ایک اور چیز بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ون لاسٹ جس کی وجہ سے یہ ریلیپس فیکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جس انوائرمنٹ سے نکل کے وہ آئے ہوتے ہیں, جب واپس اسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اور کوئی سپورٹ فیملی کی نہیں ہوتی ایٹ ٹائمز, تو وہ پھر ریلیپس کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اٹ از اے ٹرائنگل آف 3 سر. اس میں پیرنٹس, فیملی, ڈاکٹرز جو ٹریٹنگ ڈاکٹر اور ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, اینڈ دی پیشنٹ. اگر یہ تینوں جو ہے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دی پیشنٹ ول ریکور, ادروائز ہی ول اگین بی ریلیپس, اور پھر وہی اپنے ماحول کے اندر رہے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقتدار ہمارے ساتھ تھے, اور آئی ہوپ کہ اس سیگمنٹ سے آپ نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی. چلیں جی, اور ویسے ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو صدف یہ جو چائے اور کافی کی ایڈکشن ہے, آپ آئس کے نشے کے بعد اب کافی کے نشے کی بات کر, مجھے بتائیے نا کہ صبح کافی ہم نہیں پیتے. میں نے تو کم کر دی, کٹ ڈاؤن کر دیا. تو what do you have in میں چائے پیتی ہوں, اس کے چکر چائے کا نشہ الگ ہے, لیکن آج کافی کا دن ہے. سوچیں تو اتنے بڑے بڑے دن منائے جاتے ہیں, کافی نے کیا قصور کیا, تو چائے کا دن بھی ویسے ہونا چاہیے. چائے کا دن ہوتا ہے نا. ہم جب خبریں چلاتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اس سال 70 ارب روپے کی چائے پی گئے, اتنے ارب کی چائے پی گئے, تو وہ چائے کا دن ہی ہوتا ہے نا, اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اتنے فوائد ہیں, کیا بتاؤں, سائیکولوجیکل فوائد بھی بہت. ہمارے جیسے لوگ پھر مسالہ ٹی جو پیتے ہیں تو اس کے اندر پھر چائے, پھر سونف, پھر الائچی اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن آج ہم نے ڈسکس نہیں کرنا چائے کو, آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چائے پیتے ہوئے کافی کو. کافی ہم نے 9 بجے پی لی. تو بہرحال کافی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ بے شمار خصوصیات کی حامل کافی دنیا کے پسندیدہ مشروبات میں سے ایک ہے. اچھا, ہم جو یہاں پر نوش فرماتے ہیں, میں ابھی کہنے والا تھا تناول فرماتے ہیں, کھانا تو ہے نہیں کہ تناول فرمائیں, چائے یا کافی نوش کی جاتی ہے. تو جو نوش کرتے ہیں وہ بلیک کافی ہوتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بھی کافی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, کیپچینوز, لاٹے, موکا, اور کیا کیا پتہ نہیں کیا, اور بھی بہت کچھ ہے. بہرحال تو باقی فلیورز بھی کافی ہوتے ہیں, اور ہر فلیور کا اپنا مزہ بھی ہوتا ہے اور کافی ہے. لیکن ہم گرمی میں بھی پیتے ہیں, سردی میں پیتے ہیں, بہار میں پیتے ہیں, خزاں میں پیتے ہیں. اٹس آر فیوریٹ تھنگ. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں 2 سے 3 کپ کافی پینا دن میں کچھ وقت چہل قدمی کے برابر ہے, لیکن چہل قدمی اپنی جگہ امپورٹنس رکھتی ہے, اور اگر آپ زیادہ کافی پیئیں گے تو اس کے بھی بہت زیادہ آپ کو انرجیٹک کر دیتی ہے نا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب اس کے کیا فائدے ہیں اور کافی کی کیا کیا اقسام ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ شیف سمرین جنید اسٹوڈیوز میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ سمرین, ایک بار پھر سے بہت شکریہ آپ کا. تو تھینک یو. آپ کتنی شوقین ہیں کافی کی؟ میں تو شوقین کیا, میں ایڈکٹڈ ہوں بیسیکلی. کیونکہ تھوڑا پہلے بتاتی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات آپ کی بھی کرواتے ہیں. آپ لوگ چائے بھی پیتے ہیں نا, تو آپ کا کامبو چلتا ہے چائے اینڈ کافی, میرا صرف کافی. لیکن یہ ہے کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں, جسٹ 2 times a day, اور وہ بھی لائک ہاف شارٹس بس. ہاں شارٹس جتنا ریکمینڈیڈ ہے. ہاں کافی شارٹس. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بلیک کافی کی ریسیپی ہے مجھ سے اچھی کوئی نہیں بنا سکتا. بڑی مشکل ریسیپی ہے بلیک. آپ کو ٹرائی کروانی چاہیے تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی, اچھا, لیکن بس یہ ہے کہ کیا کر سکتے. کچھ بتائیے ہمیں کافی کے بارے میں کہ آپ بحیثیت شیف اس میں کیا تنوع لے کے آئی ہیں. دیکھیں, اس کے اندر ہم ملٹیپل ریسیپیز بنا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. کافی ضروری نہیں کہ ہم پئیں, کافی کو ہم ڈفرینٹ ڈیزرٹس میں بھی, جیسے ورلڈ وائڈ یوز ہو رہی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. اور اب اگر آپ کسی ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ڈھیر سارے فلیورز ملتے ہیں. ایک سیکنڈ ہم آپ کو ذرا روکیں گے. یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر ہے, وہ ہے آرٹیکل 63A کی سماعت کا معاملہ. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے جسٹس نعیم اختر افغان کو بینچ میں شامل کر لیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام تجویز کیا, اور ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر جسٹس نعیم اختر کو شامل کیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان کی شمولیت سے 5 رکنی لارجر بینچ مکمل ہو گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ 63A کیس کی سماعت 11:30 بجے یعنی کہ چائے کے وقفے کے بعد کرے گا. اور پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج صبح 9 بجے ہوا. جی ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ اس حوالے سے اپڈیٹس آ گئی ہیں. راجہ محسن سے ہم مزید جان لیتے ہیں. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز پر مشتمل ہے, جو سپریم کورٹ میں بینچز تشکیل دیتی ہے, مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے,
ذرائع کے مطابق اس کا جو آج اجلاس ہوا ہے صبح، اس میں جسٹس نعیم اختر افغان کو آرٹیکل 63 نظرثانی کیس کے بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ابتدائی طور پر جسٹس منصور علی شاہ کا نام تجویز کیا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ کی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر جسٹس نعیم اختر افغان کو بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ بینچ کیونکہ مکمل ہو گیا جسٹس نعیم اختر افغان کی شمولیت کے بعد، اور 5 رکنی لارجر بینچ اب دن 11:30 بجے آرٹیکل 63 نظرثانی کیس کی سماعت کرے گا، اور اس سلسلے میں گزشتہ روز جو سماعت تھی وہ ممکن نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ جو آتھر جج ہیں مرکزی کیس کے جسٹس منیب اختر، انہوں نے جو ہے وہ اس کل کیس کی سماعت کے لیے وہ کمرہ عدالت میں نہیں آئے تھے، اور ان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو پر کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے، تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ پھر گزشتہ رات ایک اور خط بھی انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا تھا، جس میں گزشتہ روز کے حکم نامے کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، جو کل کی مختصر سماعت کا تھا۔ تو اب ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان کو بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور روٹین کے مطابق اب 11:30 بجے کیس کی سماعت ہوگی۔ آل رائٹ جی، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ راجہ محسن ہمیں ڈیٹیلز دینے کے لیے۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کافی کی، فرمائیے جی، پوچھیے آپ کو کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کافی جو ہے اب جیسے کافی پردیسی ہے، کیا کہتے ہیں، فارنر ہے یا دیسی کافی بھی ہے یا دیسی ورژن بھی ہے اس کا؟ دیکھیں دیسی ورژن تو وہ تو ہم پاکستانی ہو کے ہم کس چیز میں انوویشن یا کریشن نہیں کر سکتے، ریسیپیز یور اون بیسیکلی، رائٹ؟ اور اگر ہم کافی کی ٹائپس کی بات کریں تو اٹ ہیز مور دین 800 ٹائپس ورلڈ وائڈ، مور دین 800۔ اٹ ڈیپینڈز لائک ریجن میں، الگ الگ ریجن میں اس میں پتہ ہے آپ کو فروٹی کافی بھی ہوتی ہے، نٹی کافی بھی ہوتی ہے، اسپائسی بھی، نہ جائیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بالکل ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ہم جو میدے میں سے گزر کے آئی ہوتی ہیں بہت مہنگی بکتی ہیں، میں کہنا نہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، وہ لیگس میں ہوتی ہے پر کے جی، وہ صحیح کہہ رہی ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے۔ لیٹس ناٹ ڈسکس اباؤٹ دیٹ۔ اچھا، لوگ پیتے بھی ہیں؟ پیتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ۔ ابھی ریسنٹلی ون آف مائی سسٹر واز ود می، اور ہم کچھ دیکھ رہے تھے، ایسی رپورٹ ایک نیوز آ گئی سامنے نا، انہوں نے جب دیکھا وہ پورا پروسیسنگ دکھا رہے تھے، تو شی سیڈ کہ اس کے بعد سے انہوں نے کافی سیریسلی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ I told her کہ بھائی this is just one of the type اور it's quite expensive، یہ روٹین میں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ کون بیٹھ کے اتنی دیر انتظار کرے، بس کر دیں۔ اچھا مجھے بتائیں، باہر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کافی میں شوگر کون ڈالتا ہے، کیونکہ بیکاز آپ اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے، اس کی کیا انٹینسٹی ہے، اس سے آپ کافی کے ٹیسٹ کا آئیڈیا لگاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے یہاں تو ہر چیز میں چینی ضرور ڈالتے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ برڈس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا جو ایک کانسیپٹ سیٹ ہے نا، ہم نے چینی، دیکھیں 2 فلیورز ہیں ہمارے پاس نا، یا تو کریمی اینڈ سویٹ فلیور ہو ہمارے پاس یا چاکلیٹی فلیور ہو۔ اب وہ چاکلیٹ کو بھی ہم ڈارک چاکلیٹ کی بجائے ہم جو ملک چاکلیٹ ہوتی ہے اس سے ہم بیلنس کرتے ہیں، یہ ہماری ٹیسٹ برڈس ہیں، رائٹ؟ اب لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے اندر سینمن بھی ڈال لیتے ہیں، اس کے اندر کلوز بھی ایڈ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ الائچی جو ہے، سینمن اور کلوز کو اگر آپ چائے میں بھی ایڈ کر لیں تو کیا زبردست ٹیسٹ بنتا ہے۔ وہ اپنے اپنے ٹیسٹ برڈس کی بات ہے نا۔ اب مجھے پرسنلی نہیں پسند، ہاں مجھے الائچی پسند ہے۔ انگریزوں کی اگر چونکہ ہم ان سے کافی مرعوب ہوتے ہیں تو ان کی فیوریٹ بلیک کافی ہے یا دوسری پسند؟ بالکل بلیک کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ اچھا اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت ہیں، اس کے بالکل بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چہل قدمی کے برابر ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے فیٹ لاس میں آپ کو کام کرتی ہے نا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین ایٹ آل کہ آپ ایکسیسو اماؤنٹ چہل قدمی روک دیں یا آپ ایکسیسو اماؤنٹ میں لیں، کیونکہ یہ ایکویولنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایکسیسو لے کے گئے تو بجائے فائدے کے وہ چیز آپ کی نقصان میں کنورٹ ہو جائے گی۔ برننگ بالکل، دیکھیں ویسے تو لیور کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کو یہ پریونٹ کرتا ہے لیور کینسر سے، ایون آپ کے جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور بلڈ پریشر بھی اس سے نارمل رہتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے۔ بٹ اگر ہم ایکسیسو اماؤنٹ لیتے ہیں تو یہ ہارٹ ریٹ اور اسٹروک، اسپیشلی ہمارا ملک جو کہ گرم، یہ خطہ گرم ہے بالکل ایز کمپیئر ٹو ادر فارن کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز، تو ہمیں زیادہ نہیں پھر کافی چائے کی طرف بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کافی اینٹی ڈپریسو ہے، بالکل ہے، آپ کا موڈ بہت اچھا کرتی ہے، ایک کک دیتی ہے، بٹ اگر آپ اس کو بہت ایکسیسو اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو یہ آپ کے اندر نا اریٹیشن بڑھا دیتی ہے، آپ اور مزید شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے میکسیمم آپ کا جو ہے نا وہ دیکھیں، اب وہی والی بات ہے، مے بی آپ کا کپ سائز یا آپ اس کو کس کوانٹٹی میں لے رہے ہیں نا، کنسسٹنسی کتنی ہے، مے بی آپ کو بٹر فلیور پسند ہے۔ کیا ہونا چاہیے، شارٹس لینے چاہیے اس کے کافی شارٹس، یا پھر آپ کو پورا کپ بھر کے پینا چاہیے؟ ایک وقت میں کتنی کوانٹٹی ہم سمجھیں؟ دیکھیں پر ڈے جو ریکمینڈیڈ ہے نا وہ 400 mg ہے، تقریباً
तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 5 to 6 टेबल स्पून जो है, टी स्पून जो है, वो आपके लिए मैक्सिमम है. अब आप उसको किस तरह तोड़ के लेते हैं, आप 2 कप्स में ही उसको खत्म कर लेते हैं. 3 टीस्पून आपने एट ए टाइम यूज कर ली. जो हम ऑफिस वगैरह में बनवाते हैं, एक तो ये है कि मशीन्स भी आजकल आ गई हैं, उसके अंदर फिर चीनी की इंक्लूजन भी होती है, फिर उसको फेंटा जाता है, फिर दूध भी, उसको पाउडर्ड मिल्क डाला जाता है, उससे कॉफी पर मंफी असरात मुरतब होते हैं. बिल्कुल होते हैं. आप कॉफी पे भी होते हैं और आप पे भी होते हैं. डेफिनेटली देखिए, शुगर इनटेक जब बढ़ रहा है तो वो आपको इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स डायबिटिक, राइट, और वेट गेन भी हो रहा है आपका, क्योंकि ऑफिस वर्क में ये होता है, हम मोस्टली बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, कैलोरीज जो हम इनटेक कर रहे हैं वो बर्न तो हो ही नहीं रही हैं. तो ये कि ब्लैक कॉफ़ी इज़ रिकमेंडेड, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, कैपेचिनो भी लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं. बट ये जहन में रखें कि अगर आपको ग्राम्स में समझ में नहीं आ रहा तो आपने 6 टीस्पून से ऊपर नहीं जाना पर डे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक एडिक्शन होती है. अर्ली मॉर्निंग 1 कप लिया, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो है उस वक्त पीना चाहिए, रात शाम के वक्त नहीं पी, क्योंकि उसका असर कैफीन रहती है और उसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है. बिल्कुल. और इवन अगर वही वाली बात है कि अगर आप लेट इवनिंग में लेते हैं तो आपको इंसोमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, और वो फिर टेम्परेरी नहीं, फिर वो परमानेंट बेसिस पे भी जा सकता है आपका. तो इट्स बेटर कि आप उसको अर्ली आवर्स में ले लें, कि शाम में आपने ले लिया एंड दैट्स इट. लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि अगर आपको एक एडिक्शन है रात की, तो प्लीज़ कोशिश करें टाइम पीछे करें. अगर फिलहाल नहीं कर सकते तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आप उसको जो है पीछे लाएं. प्लस ये कि आप वॉक के साथ उसको बैलेंस करें ना. चलें, थैंक यू सो मच समरीन, और काफ़ी मुफीद मालूमात हमारे लोगों को मैसर आई. बस जो भी चीज़ है, हर चीज़ की ज़्यादती ख़तरनाक है, तो मॉडरेशन में लें और एंजॉय कीजिए. किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाना वो गलत है. चले, कुछ अपडेट्स आ रही हैं, वो शेयर कर लेते हैं. तो चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जजेस की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास नहीं हो सका है. अब राजा मोहसिन साहब इसकी डिटेल जान लेते हैं. राजा मोहसिन, बताइएगा अब ये इजलास फिर कब होगा और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जजिस कमेटी के रुकन भी हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कायम की गई है, उनकी जानिब से इजलास में शिरकत नहीं की गई. और ज़राए का ये कहना है कि अब इस कमेटी की जानिब से जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया है, और अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो आर्टिकल 63 नज़रसानी के सुनने वाले बेंच में शामिल होंगे, और उनकी शमूलियत से अब 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकम्मल हो गया है. और ज़राए का ये कहना है कि अब जो एक कॉज लिस्ट जारी की गई थी और गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा था, आज दिन 11:30 बजे इस केस की जो समाअत है वो होगी. ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन. एक वक्फा, उसके बाद हाजिर होते हैं. और लाइक जी, तो कराची में जो कल्चरल फेस्टिवल है जो 35 रोज़ तक जारी रहना था, अभी भी जारी और सारी. अभी तो चंद ही दिन हुए हैं, 5-6 दिन हुए हैं स्टार्ट हुए, लेकिन उसकी रंगीनियाँ पूरी आबोताब के साथ हैं और लोग भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं. तो इसी हवाले से एक रिपोर्ट है जो तरतीब दी है फैजुल्ला खान. चारै कुनाबाट हामी संस्कृति आदान प्रदान गर्दैछौँ. नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले मदन गोपाल अपनी साथी के साथ नेपाल के सकाफती रंग लिए आर्ट्स काउंसिल कराची पहुंच चुके हैं. मेहमान फनकार कहते हैं पाकिस्तान जनूबी एशिया में मौसीकी का सबसे बड़ा मरकज है. पाकिस्तान संगीत का ऐसा साउथ एशिया का एक राजधानी है, कैपिटल सिटी है संगीत, इसलिए ये आधा विश्व को आर्ट काउंसिल ने इकट्ठा किया है. नेपाल से मैं कुछ डांस लेके आई हूँ जो बिल्कुल भरतनाट्यम और कथक से बिल्कुल अलग है, और जो नेपाल का टिपिकल है, जो नेपाल में ही हमने बनाया है. ऑस्ट्रिया की फनकार इर्द गिर्द से बेखबर होकर अपने तख्लीकी काम में मगन होने के साथ सकाफती मेले के हवाले से खासी पुरजोश भी हैं. Gonna start with yellow, and then I'm gonna do blue, and then I'm gonna do green, and then I pre-mixed some. Look, check this color out. Look. मुख्तलिफ बहरूप इख्तियार किए फनकार अपने अंदाज से सकाफती मेले की रौनक में इजाफा कर रहे हैं. Interesting place where people have come from all around the world to exhibit their performances and art. मौसीकी, रक्स और मुसव्विरी का खूबसूरत मिलाप अगले 1 माह तक जारी रहेगा. कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची.
تو زبردست طریقے سے یہ فیسٹیول جاری ہے، بالکل اس میں جانا چاہیے اور ایکسپیرینس کرنا چاہیے. ایک ہماری جانی مانی شخصیت ہو کے آ چکی ہیں لیکن ہم نہیں گئے ابھی تک. اچھا چلیں ہم ان سے معلومات لے لیں گے. باقی یہ کہ جب بات ہو رہی ہے کہ کیا کچھ زبردست ہو سکتا ہے تو یہاں پر ہم اکثر و بیشتر آپ کو بتاتے ہیں جی ایک تو سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، دوسرے سبزیوں کا وہ کوالٹی نہیں رہی، جس طرح سے ان کو اگایا جاتا ہے، جس طریقے کا پانی ان کو دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وی ہیو ایکولائی بیکٹیریا نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو. بالکل. اور اب ایک نیا تو نہیں کہوں گی، بڑے عرصے سے لوگ اس طرف ہیں، رجحان نیا دیکھنے میں آیا کہ کچن گارڈننگ جو ہے خواتین اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو معاشی طور پہ بھی آپ کی لائف جو ہے بہتر ہو سکتی ہے، دوسرے آپ کو فریش سبزی مل سکتی ہے. کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں اس پہ رپورٹ دکھاتا ہے. وادی چترال کے دیہی علاقوں میں کچن گارڈننگ اور جدید طریقۂ زراعت سے روشناس خواتین اپنے چاردیواری کے اندر سبزیاں اگا کر نہ صرف گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی مستحکم ہوتے ہیں. گھر میں سبزیاں اگانے سے مہنگائی سے پریشان اور کم آمدنی والے افراد کو نہ صرف تازہ سبزیاں حاصل ہو جاتی ہے بلکہ گھر کا بجٹ بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے. لیکن اتنا فائدہ ہے کہ اگر ہم رات کے ٹائم پہ جو سالن بناتے ہیں وہ اپنے ہی یہاں سے سبزی اٹھا کے بناتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کو وہ بیچتے بھی ہیں جیسے ٹماٹر ہے یا دوسری چیزیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں. وادی چترال میں زراعت، لائف اسٹاک، سبزیوں وغیرہ کی پیداوار اور ان کی حفاظت میں خواتین کا کلیدی کردار ہے. سارے سرگرمیاں قدیم اور روایتی انداز سے ہونے کی وجہ سے خواتین محنت زیادہ کرتی ہے اور پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوتا ہے. کیمرہ مین سید تنزیل حسین کے ساتھ سید ناظر حسین شاہ، ایئر نیوز چترال. اچھا جی، یہ کچن گارڈننگ، اچھا وہاں پر تو دیکھیں بلکہ کچن سے ہٹ کے بھی گارڈننگ ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گارڈننگ ایک بڑا زبردست ایک چیز ہے. اور آج کل جب آپ کراچی کی مثال ہیں، فار انسٹنس یہاں پر آپ اپنے اپارٹمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے جہاں پر دھوپ لگتی ہو، ورنہ دھنیا پودینہ یہ 50 30 روپے کی جب گڈی مل رہی ہو، سبزیاں اتنی مہنگی مل رہی ہوں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس جانب آپ جا سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کراتے ہیں جنہیں رننگ کا جنون ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی مشکلات سے بھاگتے ہیں، وہ ویسے بھاگتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں مری سے اسکردو تک 540 کلومیٹر طویل فاصلہ دوڑ کر طے کیا ہے. اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے 24 برس کے مختار حسین نے بغیر کسی کوچ اور باقاعدہ تربیت کے الٹرا رننگ میں ملکی سطح پر ریکارڈ بنایا ہے. تو مختار نے یہ ریکارڈ محنت، لگن اور صلاحیتوں کی مدد سے بنایا ہے، اور اس سے پہلے کوئٹہ سے زیارت اور کوئٹہ سے بولان تک بھی دوڑ کر سفر طے کر چکے ہیں. کیا بات ہے. تو چلیں ان سے بات کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی مختار حسین کیسے ان کو یہ شوق ہوا اور اب وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ مختار، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ذرا یہ بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا، یہ الٹرا رننگ ہے کیا، ذرا ہمیں یہ بتائیے گا. جی دیکھیے، بالکل دوڑ تو ہم جو ہے بچپن سے ہی رہے اور شوق بھی ہمیں بچپن سے ہی تھا دوڑ کا. تو اس فیلڈ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے اس فیلڈ کو ہم پروموٹ کرے مزید. اور اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 2 سال ہو چکے اس فیلڈ میں آتے ہوئے. اور الٹرا رننگ جو ہے ایک ایسا گیم ہے جس میں آپ نہ کہ صرف اپنے جسمانی بلکہ اپنے جو مینٹل ٹفنس لیول ہوتا ہے اس کو بھی آپ جو ہے آپ چیک کرتے ہو کہ کتنی آپ میں پوٹینشیل ہے، کتنی طاقت ہے. اچھا، یہ جو آپ نے مری سے اسکردو تک کا سفر طے کیا ہے تو یہ بڑا مطلب ٹائم لگا ہوگا اس میں، تو یہ مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی، کتنے دن لگے، کیسے آپ نے طے کیا، بتائیں ذرا. جی بالکل، اس مشکل ترین دور میں ایک مشکل گیم کا انتخاب کرنا اور اس میں پریکٹیکل ہونا، تو اس کے پیچھے جو ہے ہماری اور ہماری ٹیم کی کئی سالوں کی محنت ہے. اور اس سفر میں بھی ہمیں جو ہے یہ کافی مشکلات پیش آئی کیونکہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی جو ایک الٹرا رنر کو ملنے چاہیے. الٹرا رنر جو ہے اس کا ایک پراپر جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایک پلاننگ کے تحت وہ لوگ چلتے. ہمارے پاس اس طرح کا کوئی چیز نہیں تھا. ہم نے جو ہے خود میں نے خود اسٹڈی کی ہے، میں نے خود اسٹڈی پہ لگائی ہے، اور تب جا کے جو ہے ہم لوگوں نے پرفارم کیا ہے. تو مختار یہ بتائیے، آپ نے کوئٹہ سے زیارت اور کوئٹہ سے بولان تک کا یہ دوڑ کر سفر طے کیا ہے، تو اور کون کون سے شہر آپ نے کور کیے؟ جی میں
2023 में ही मैं दौड़ा था कोयटा टू ज़ियारत, जो कि मैंने 11 घंटे और 30 मिनट में किए। उसके बाद मैं दौड़ा था कोयटा टू बोलान, जो कि मैं 10 घंटे में दौड़ा था। और अभी जो ये मैंने ज़ियारत वाली ये जो मैंने सफरदू वाली रन की है, ये मैंने 11 दिन और 10 घंटे में की है। अच्छा, ये जो इसके लिए तैयारी क्या है, आई मीन रूटीन क्या होती है? किस वक्त उठते हैं, किस वक्त दौड़ते हैं, किस वक्त आराम करते हैं, कितना वार्म अप या वार्म अप ज़रूरी होता है, क्या करते हैं? जी बिल्कुल, अल्ट्रा रनिंग में एक ऑन सीज़न होता है और एक ऑफ सीज़न होता है। तो जो कि ऑन सीज़न हमारी कंपटीशन का सीज़न होता है, तो ऑन सीज़न में हम जो है 2-3 हफ्तों में तकरीबन हम लोग 400 से 500 किलोमीटर हम करते हैं। और ऑफ सीज़न में हम जो है मतलब महीने में हम लोग जो है 400 से 500 किलोमीटर करते हैं। और इसकी रूटीन की अगर बात की जाए, रूटीन जो है हमारी रात के 3 बजे से हमारा शुरू होता है। रात के 3 बजे उठ के हम अपने डाइट लेते हैं, और उसके बाद हम जो है अपना 4:30-5 बजे हम उठ के सुबह अगले 4 या 5 घंटों तक हम जो है अपना ये रनिंग करते रहते हैं। और उसके बाद जो है हम ये दोपहर का वक्त होता है, तो हम थोड़ा सा अपना डाइट लेके और घंटा रेस्ट करके फिर हम शाम को निकलते हैं। शाम 7-8 बजे तक फिर हमारी जो है दौड़ होती है इस तरह की। फिर रात को हमारा लास्ट सेशन होता है जिम का, और इस तरह हम पूरे दिन में तकरीबन 3 सेशन करते हैं। और आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी मुख्तार कि ज़ाहिर है सबकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई ना कोई फेवरेट होता है, तो आपको वैसे किसने इंस्पायर किया, कौन फेवरेट है, और फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं, क्या गोल हैं, क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करूँ, इंशाल्लाह अगर मुझे कोई स्पॉन्सर मिला या हुकूमती तौर पर मुझे कोई सपोर्ट मिला, तो मैं इंशाल्लाह जो है जो 6000 किलोमीटर है 110 दिन में, ये मैं इंशाल्लाह भरपूर तोड़ने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और ये रिकॉर्ड इस टाइम इंडिया की लड़की है जिसका नाम सुफिया सूफी रनर है, तो ये रिकॉर्ड उनके पास है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ के ये जो वर्ल्ड टाइटल है ये जो है मैं पाकिस्तान लेके आऊँ। चलें जी, हेड्स ऑफ टू यू जी, बहुत ज़बरदस्त मुख्तार आपका ये कारनामा है। और आगे जो आपका प्लान है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, वो भी अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सपोर्ट है, वो देनी चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ी टफ रनिंग है ये। इट्स नेवर ईजी, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली भागते रहना, अपने आप को मोटिवेट करना कि हालांकि आप सोचें ना, फिर मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म इनके गोल्स होते होंगे, वरना तो इंसान सोच के ही बेजार हो जाए कितना लंबा डिस्टेंस है। और समहाउ रनिंग से एसोसिएट है तेजी, और अगर आप तेज ना भाग सकें तो आपका जो एक कॉग्निटिव जो मसला है वो पैदा हो जाता है। बंदा ही सोच रहा होता है कि भाई मैंने भागना है तो मैं तेज क्यों नहीं भाग रहा। और इस तरह की रनिंग जो है वो अपनी नर्व्स पे काबू रखना बड़ा, इसके लिए कमांड बहुत मैराथन रनिंग है समझने एक तरह से। अच्छा जी, अब ज़रा जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो फ़न है उसकी कदर ज़रा होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत कोई कमी नहीं है जो कि अपना फ़न शोकेस करते रहते हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये होता है कि ऐसे लोगों के फ़न को हाईलाइट करें। तो टंडो मोहम्मद ख़ान की बात करते हैं, जहाँ पर एक ऐसा हुनरमंद है जिसने पानी की जो टंकियाँ छत पर वैसे ही एक ही तरह की बेजार, समझें ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, पड़ी हुई हैं अरसे से। हालांकि कारामत बहुत होती हैं, लेकिन उनको एक नया अंदाज दिया है, ठीक है। और देखने वाले को ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी छत पर खड़ी कर दी है। आर्टिस्ट गुल मोहम्मद शीदी हैं, उनके खूबसूरत फ़न पर ये रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है ज़ीशान खास के लिए। ऊंची इमारतों वाली पानी की टंकियों को नित नए डिजाइन से तैयार करने वाला ये गुल मोहम्मद शीदी हैं। बंगलों के ऊपर छतों पे टंकियां बनाना, कारें वगैरह, ये मैं काम कर रहा हूँ 30 साल से। मेरा अब्बू जो था वो भी ये मिस्त्री का काम करता था। इस मुनफरिद हुनरमंद ने अपनी कारीगरी के जोहर कई शहरों में दिखाए। पानी की टंकियों पर कभी घूमने वाली टोपी बनाई तो कभी बड़ी कार बनाकर सबको हैरान कर दिया।
मैं हाथी के शक्ल में भी टंकी बना सकता हूँ और घोड़े की शक्ल में भी बना सकता हूँ। मुसव्वरी जिसे कहते हैं, मैं मुसव्वरी का काम करता हूँ। बस यही मेरा गुजर सफर है। बगैर हिफाजती सामान के ऊंची इमारतों पर मेहनत मुशक्कत करने वाले इस कारीगर के अहले खाना कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शौकत सोलंकी के साथ जिशान अली खास खेली, ARY न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। भाई कमाल है शीदी साहब, आपका जो टैलेंट है वो हैट्स ऑफ टू यू। और ये जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या बहुत से लोग जो इंडिविजुअली अपने घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम तो हर जगह होता है, तो आई थिंक आपके फ़न को पूरे पाकिस्तान में लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक घर की मुनफरिद पहचान है कि भाई वहाँ पर तुमने देखी फ़लाँ गाड़ी, वहाँ पर देखो उसकी छत पे फ़लाना, उस घर की छत पे ट्रक बना हुआ है, तो दूर दूर से ये भी एक इनफरादियत हो सकती है। तो बड़ा खूबसूरत फ़न है जी, इसको प्रमोट करना चाहिए। फन की कोई कदर नहीं है, जो कदर होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। साहब के जो हालात हैं वो अल्लाह आपको मजीद रोजगार भी दे और आपके फन की कदर करने वाली भी पैदा करे। चलिए आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, तो जब हम इससे पहले फ़न की बात कर रहे थे तो और फ़न की कदर होनी चाहिए उसके हवाले से बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पर एक और ऐसे फ़न की बात करेंगे जिसकी हम देखते हैं कि इस वक्त उस तरह कदर नहीं है, लेकिन एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ सलावत बरादरी के मायनाज संग तराश और इमारत साज दफन हैं। और उन्होंने जो काम किए हैं, मतलब सोचें कि 1840 की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, और वो काम अभी तक सराहा जा रहा है। तो इशरत खान हमें इस पर मज़ीद बता दें। आज हम आपको ऐसे कब्रिस्तान लेकर चलते हैं जहां माहिर कारीगर मदफून हैं, जिन्होंने ना सिर्फ कराची की तामीर में हिस्सा डाला बल्कि कराची को एक मुनफरिद पहचान दी। तो आइए चलते हैं। ये है 1840 में कायम सलावट जमात का वो कब्रिस्तान जहां उन संग तराशों की कब्रें मौजूद हैं जिन्होंने कराची को कदीम विरसा दिया। मैरी वेदर टावर उस वक्त के कमिश्नर विलियम मैरी वेदर से मंसूब है। इस टावर को तराशने वाला मजदूर इब्राहिम गजदराबाद के इसी कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहा है। कब्र के कुतबे पर इस टावर का मॉडल कुंदा है। सिंध हाई कोर्ट की दीदाजेब इमारत की तामीर में अपना खून पसीना बहाने वाला संग तराश नबी बख्श की कब्र भी यही मौजूद है। जिन्होंने अपना ये काम किया था ना, उन्होंने अपना पट्टर है ना, वो लोग यहाँ के अपना पट्टर भी बनाते थे, फिर वहाँ अपना काम भी करते थे। वो आज तक यहाँ है ना, दफन है इसी कब्रों के अंदर। KMC की इमारत बनाने वाले मेमार का मकबरा भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है, जिसकी तामीर जोधपुर से लाए पत्थरों से की गई। कई कब्रें ऐसी हैं जिन पर चांद तारा भी बना है। कोयटा की सुरंगें, खूबसूरत इमारतें और बड़े बड़े किले बनाने वाले हुनरमंद भी यही मदफून हैं, जिनके मकबरों और कुतबों पर जैसलमेर के महलात के नक्शो निगार नुमाया है। 300 साल से भी ऊपर जा रहे, इतने का कब्रिस्तान है। हम लोग कितने अरसे से इधर रहते हैं, सन 1600 की मैंने देखी है। पत्थर खुद हम लेके गए, उधर सामने लगा हुआ है अभी भी पत्थर। कब्रिस्तान में जाबजा कदीम संग तराशी के बाकमाल फन पारे नजर आते हैं। कई कब्रें तो अपनी खूबसूरती की बदौलत अपनी जानिब खींचती हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये कदीम विरसा भी बदहाली की जानिब गामजन है। देखा आपने संग तराशों ने किस तरह शहर खामोशा में जिंदगी सी फूंक दी। मरने के बाद भी अपनी लाजवाल तामीर की बदौलत तारीख में अमर हो गए। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा, आप देखिए कि कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। आप हाई कोर्ट की इमारत देख लें, KMC की इमारत देख लें, कराची प्रेस क्लब की इमारत देख लें, और हाँ, और इसके साथ साथ आप देखिए कि उस वक्त किस तरीके से, यानी कि दाल का इस्तेमाल होता था, चूने का इस्तेमाल होता था, उस वक्त सीमेंट वगैरह नहीं होता था। और आज देखिए कि 200 साल गुजरने के बावजूद वो इमारतें अब भी कायम हैं, बल्कि मजबूत हैं। यानी कि आज भी जो हमारी अभी की इमारतें होती हैं वो मखदूश हालत में होती हैं, लेकिन वो इमारतें उसी तरह से कायम होती हैं। वो अट्रैक्शन उनमें नहीं है। वो अट्रैक्शन, अब बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, अब तो बड़ी दीदाजेब इमारतें नहीं रही। तो वही पुरानी इमारतों को देखते हैं कि ज़रा से उनको खूबसूरत देखा जाए या उनकी खूबसूरती को देखा जाए तो आज भी उसी तरीके से कायम दायम है। तो हेड्स ऑफ टू देम भाई, कि जो उनके काम की वजह से, जो उनके आर्ट की वजह से आज भी हमें वो नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि अब नहीं रहे।
اور ان کو پرزرو کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ طور پہ آپ کے کلچر کے حوالے سے بھی بہت کچھ بتاتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر ہے ہمارے پاس, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں میڈیکل کالجز میں داخلہ ٹیسٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور درخواست گزار نے کیا موقف اپنایا ہے اصغر عمر سے جان لیتے ہیں. جی بتائیے اصغر. جی, اب یہ تعلیمی معاملات بھی عدالتوں میں آنے لگے ہیں, اور ایم ڈی کیٹ داخلہ ٹیسٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں کے خلاف متاثرہ طلباء نے نتائج کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, اور درخواست میں سندھ حکومت, گو میڈیکل یونیورسٹی, پی ایم ڈی سی اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے کہ 22 ستمبر کو ایم ڈی کیٹ کا جو داخلہ ٹیسٹ ہوا تھا اس سے قبل ہی پرچہ سوشل میڈیا پر آؤٹ ہو چکا تھا, اور 200 سوالات میں سے طلباء کو 160 سے زیادہ سوالات جو تھے وہاں پر موجود تھے سوشل میڈیا پہ, جس سے یہ نقل ہوئی اور متعدد طالب علموں نے 200 میں سے 200 نمبر حاصل کیے. وکیل کا کہنا یہ تھا کہ یہ نتائج کو کالعدم قرار دے کر اس کا پرچہ دوبارہ ٹیسٹ کرایا جائے, اور ایف آئی اے سے اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ پرچہ کیوں لیک ہوا. یہ درخواست آج سینکڑوں طلباء نے یہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے, جس کی سماعت بھی آج ہی ہونے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان سامنے آیا ہے. کہتے ہیں کہ مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے. سیل کی تلاشی کے بہانے ان کو رات میں نیند سے جگا کر ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. پشاور کی بزرگ خاتون کو گرفتار کیا. بزرگ خاتون مریم نواز کی والدہ کی جگہ تھیں, اور مریم نواز اتنا ظلم کریں جتنا کل وہ خود برداشت بھی کر سکیں. تو یہ بیرسٹر سیف کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے, جس میں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ ہر سیاسی شخصیت کو یہ یاد رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں سیل میں جو تلاشی کے بہانے ان کو رات میں نیند سے جگایا جاتا ہے. سو یہ بیرسٹر سیف کی جانب سے سچویشن بتائی گئی ہے. اچھا جی, دنیا بھر میں آج سینئر سٹیزنز یعنی کہ بزرگوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور جس طرح بچوں کو گھر کی رونق کہا جاتا ہے اسی طریقے سے بزرگ بھی گھر میں ایک سائے کی طرح ہوتے ہیں. ان کی موجودگی سے بڑا سکون اور بڑا کمفرٹ ہوتا ہے. آپ یعنی کہ ایک گھر سے باہر ہوں کہیں پر بھی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بڑے گھر میں موجود ہیں, جس میں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دادی دادا بھی ہو سکتے ہیں, نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ کو بڑا ایک سکون ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ہیں. تو اور ظاہر ہے انہوں نے اتنی زندگی گزاری ہوتی ہے, تو ان کی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کا, اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں نا بچے تو رونق ہوتے ہیں, تو بڑے بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اس طرح رونق ہوتے ہیں کہ ان کی شفقت, ان کا سایہ آپ کے لیے گائیڈنس بنتا ہے, رہنمائی بنتا ہے. تو آج سینئر سٹیزن کا ڈے منایا جا رہا ہے, اور اب جو تھوڑا سا ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جب نئی جنریشن آتی ہے ان میں وہ ریگارڈ نہیں رہتا. وہ جو ایک اولڈ اسکول تھاٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے, بزرگوں کو عزت دینی ہے, ان کی بات سننی ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنے موبائل میں مصروف ہیں, کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے رہا ہے. ساتھ آپ بیٹھے ہو تب بھی آپ کا سارا فوکس اپنے موبائل پر ہوتا ہے, اور یہ بزرگ آپ سے کچھ نہیں مانگتے, یہ تھوڑا سا آپ سے ٹائم مانگتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں, ان کی سن لیں, اپنی کہہ دیں, آپ یہ سوچئے, بہت کچھ سیکھ کر اٹھیں. دیکھیے جس طریقے سے ہم بچپن میں سوچا کرتے تھے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی انہوں نے زندگی گزاری, انہیں کیا پتا, اسی طریقے سے جو بچے آج ہیں وہ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے, اور کل کو ہمیں بھی اسی اسٹیج پہ جا کے پہنچنا ہے. تو آپ یہ ذرا سوچئے کہ جو تجربہ ابھی میں یا صدف ہم زندگی کا حاصل کر چکے ہیں یا باقی لوگ حاصل کر چکے ہیں جو ہماری عمر میں ہیں, تو جب ہم اس ایج میں جائیں گے تو ہمارے پاس کتنا تجربہ ہوگا, یا جو ابھی اس ایج میں اپنی 70s میں 60s میں 80s میں ان کے پاس کتنا تجربہ ہے, اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ان کی سننی چاہیے, آپ کو ان سے ڈسکشنز کرنے چاہیے, ان سے مشورے لینے چاہیے عزت و احترام سے. اور والدین کی تو ویسے ہی بڑی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اشفاق اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے سوشل میڈیا ایپ پر, جو کہ 60s 50s اور 70s میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنی ینگر سیلف کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے. تو جب آپ ان بزرگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں نا بڑے بڑے پیسے پے کر کے لوگ تھیراپی میں جاتے ہیں, کاؤنسلنگ کرواتے ہیں. ان سے آپ بات کریں تو یہ فری آف کاسٹ تھیراپی آپ کے لیے ہو سکتی ہے. ان سے شیئر کریں, یہ آپ کو بہت اچھے مشورے دے سکتا ہے. تو بہرحال اچھا جی, تو اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ یہ پروموشن بہت ضروری ہے. خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو پاکستان کے کھیل ہیں اس طرح کے باکسنگ سے ریلیٹڈ ہو, ابھی محمد وسیم کی مثال لے لیں, ان کی فائٹ ابھی اکتوبر میں جس طرح سے ڈیو تھی, ابھی ہی از اباؤٹ ٹو فلائی ٹو اٹلی,
تو یہ انشاءاللہ ہیل بی فائٹنگ. تو پھر یہ ہے کہ ہم وہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کی تیاری رہی, کس طریقے سے وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. لیکن ویزا کے حوالے سے ان کے مسائل جو تھے ایک خبر میں اس وقت آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے شیئر کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ گلشن معمار کے علاقے میں رہائشی عمارت ٹیڑھی ہو گئی ہے, یعنی ایک طرف جھک گئی ہے اور عمارت کا کچھ حصہ اور سامان بھی, سامان نہیں بلکہ بلڈنگ کے کچھ بلاکس ہیں وہ گرنے لگے ہیں. سو یہ آپ دیکھیں, یہ ایک تو اس کی کنسٹرکشن ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ, اور یہ دیکھنا ہوگا کتنی پرانی ہے. نئی عمارت ہے صدف, نئی عمارت, یہ ابھی عمارت بنی ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے کیا. اور آپ یہ سوچئے کہ یہ جو بنیادیں ہوتی ہیں یا جو مٹیریل یوز کیا جاتا ہے یا زمین کے بیٹھنے کا, پہلے تو بنیادیں بنتے ہوئے انتظار کیا جاتا تھا کہ وہاں سے زمین سے پانی نکل جائے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ زمین جتنا بیٹھنا ہے اس نے بیٹھ جائے. یہاں پر جلد بازی میں فوراً اس طریقے سے, اور یہ ابھی کسی بھی لمحے گر سکتی ہے. اور یہاں پر آپ یہ سوچئے کہ یہ جو ٹھیکیدار, ہر کوئی ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے, جو آج ہیلپر ہیں کل ٹھیکیدار اور بستری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو کام کرتے ہیں وہ اسی طرز کے کرتے ہیں. ناقص مٹیریل اور ایسے لوگوں سے بنوا لینا بلڈنگ جن کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ورنہ تو آپ صدف اور زمین کی ساخت بھی دیکھی جاتی ہے, بہت سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو انجینئرز ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کے یہ کام کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس طریقے سے. کراچی کوسٹل ایریا ہے تو یہاں پہ زمین میں سال ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں, پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ذرا سا آپ کو تھوڑی سی کنسٹرکشن کریں وہ آ جاتے ہیں, لیکن جب ایسی بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں این او سی کون اگر ہم دیتا ہے, یہ بڑا سوال ہے. کچھ دیر کے لیے اس کو فل اسکرین پہ دکھا سکے تو لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بلڈنگ ہے, یہ سامنے والی بلڈنگ کے لیے کتنا خطرہ, اور یہ وہ عمارت نہیں ہے جو زمیں بوس ہوگی, یہ وہ عمارت ہے جس کے اوپر لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں گے. یہاں پر رہائش پذیر ہوں گے, 2 یا 3 منزلہ یہ عمارت ہے, پیسے دیے ہوں گے, اور اس کے بعد جو آس پاس کی عمارتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ عمارت خطرہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو کردار ہمیشہ سے رہا ہے ماشاءاللہ سے شہر قائد میں, تو اب یہ گلشن معمار کا علاقہ ہے, اب یہ بھی ان کے اندر آتا ہوگا. یہ جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے بھائی کون ان کو لائسنس دیتا ہے, کون ان کو این او سی دیتا ہے, کون ایسے ٹھیکیداروں کو یا ایسے لوگوں کو کام کرنے دیتا ہے. چلیں جی, اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے جی, اللہ حافظ.